राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े की आज की नशिश में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पीर हसामुद्दीन राशिदी की खिदमत पर बात कर रहे हैं और वो उस किताब के हवाले से है जो मदद अली सिंधी ने उनके खतूत पर मुश्तमिल है, वो उन्होंने इसको मुरतब किया है, जिसमें सिंधी के खतूत भी हैं और उर्दू में लिखे गए खतूत भी हैं। नूरुल हुदा शाह आज के इस प्रोग्राम की मेज़बान है, तो मैं बगैर किसी ताख़ीर के नूरुल हुदा शाह को बुलाती हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। पीर हसामुद्दीन राशिदी साहब का बहुत से यहाँ से लोग मौजूद हैं जिन्हें अच्छी तरह पता है कि वो कितनी अहम और कितनी कीमती शख्सियत हैं सिंध की, पाकिस्तान की। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग कम जानते हों। मैं पीर हसामुद्दीन राशिदी साहब के बारे में उनकी अहमियत के बारे में पहले बात करूंगी कि उनकी अहमियत क्या है और क्यों है। उसके बाद मैं अपने मेहमानों को दावत भी पहले दे देती हूँ, उसके बाद हम इस पर बात भी करते हैं। महताब अकबर राशिदी आज इसकी सदारत कर रही हैं और पीर साहब के महताब को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है और आजकल तो सियासत में इनका बड़ा अहम रोल भी है और हमारी नुमाइंदगी भी करती हैं। और आइए, पीर साहब के करीब भी बहुत रही हैं। उनके इनका ससुराली ख़ानदान भी जो है वो भी यही है, उन्हीं के नाम से थे और पीर साहब के बहुत ही करीब रही हैं। हमारी दूसरी हमारे डॉक्टर जाफर अहमद साहब पीर साहब पर बात करेंगे। आइए डॉक्टर साहब। पारस महमूद शाह, पारस कह रही है मेरा नाम सही नहीं लिखा गया, पारस राशिदी। मैंने कहा ये मैंने किया होगा, मेरी गलती होगी। पारस पीर साहब की पोती हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो शिरकत है इस प्रोग्राम में, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने अपने दादा कम समझकर, उनकी अहमियत उस शख्सियत को समझकर, उनका तमाम काम जो है, इनकी एक्सपर्टीज़ भी यही है, इनकी स्पेशलाइजेशन है इस सब्जेक्ट में। इन्होंने वो तमाम कागजात, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम खतूत और ऐसी बहुत सी कीमती चीज़ें जो हैं उन्हें प्रिजर्व किया भी है और उसकी एग्जीबिशन भी होती रही है और स्टिल ये अपने उस काम में आज भी मसरूफ़ हैं। मदद अली सिंधी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मदद अली सिंधी साहब ने इस किताब को, इन खतूत को, जिस किताब पर आज हम बात करेंगे, इन्हें कंपाइल किया है, तरतीब दिया है इसे, और ख़ासा मुश्किल काम था जो किताब देखकर पता चलता है। तो मदद अली सिंधी साहब ये आज के हमारे मेहमान हैं। देखिए, पीर साहब की अहमियत हमारी आपकी नज़र में यूँ बनती है कि किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ किसी ख़ास सूबे की, किसी ख़ास कौम की, किसी ख़ास तहजीब की तारीख़ को दफन करने की कोशिश की जाए और लोगों को, आने वाली नस्लों को उस तारीख़ से बेखबर रखने की कोशिश की जाए और बहुत कुछ का तारीख़ का हिस्सा अलग करके एक ख़ास चैप्टर बिन कासिम का लाकर और कहा जाए कि बस यहाँ से सिंध शुरू होता है, इससे पहले सिंध का कोई वजूद ही नहीं था, न कोई आया था, न कोई गया था, न इस ज़मीन को किसी ने संभाला था। ऐसी सूरत हाल में ये सब क्यों होता है, ये हम कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं और आप लोग समझते भी हैं।
لیکن ایسی صورتحال میں ہمارے لیے ان شخصیات کی بہت اہمیت، ہمارے لیے وہ کسی ستون کی مانند ہیں، ہماری تہذیب کے لیے، ہماری تاریخ کے لیے، ہمارے ادب کے لیے، ہماری شناخت کے لیے وہ کسی پلر کی مانند ہیں، بیک بون کی مانند ہیں، ان کی یہ حیثیت بنتی ہے۔ پیر صاحب، پیر حسام الدین راشدی اور پیر علی محمد راشدی، یہ دو نام جو ہیں ان سے شاید ہی کوئی سندھ میں بے خبر ہو، لیکن آج ہم پیر حسام الدین راشدی پر بات کر رہے ہیں۔ پیر صاحب بیک وقت انگریزی، اردو، سندھی، فارسی، عربی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ وہ کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لائے تھے، وہ علم کا خزانہ تھے۔ خاص کام انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ سندھ کی مدفون تاریخ، جسے دفن کرنے کی کوشش کی گئی، اس مدفون تاریخ کو کھنگالا، نکالا، فارسی زبان میں سے کھولا، عربی میں کھولا، ایران تک گئے اور ان زبانوں پر عبور حاصل کیا اور اس تاریخ پر کام کیا۔ آج اگر سندھ کی تاریخ پر، دنیا میں کہیں بھی آج اگر سندھ کی تاریخ پر کام ہوتا ہے تو پیر حسام الدین راشدی کے تراجم، ان کی تحقیق، ان کا کام اس تمام کام کی بنیاد بنے گا۔ کیونکہ اگر میں آج سوچتی ہوں کہ اگر پیر صاحب نے یہ سارا کام نہ کیا ہوتا تو یقیناً اب اس اسٹیج پر پہنچ کر سچ مچ میں سندھ کی تاریخ دفن کرنے میں ریاست کامیاب ہو چکی ہوتی۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پیر حسام الدین راشدی کا سندھ پر، پاکستان پر، یہاں کی تہذیب پر، ہماری شناخت پر، ہم سب پر، آپ پر، ہم پر، سب پر۔ دوسری جو ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، جس پر ابھی یہ سب لوگ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بننے کے بعد پیر صاحب اردو اور سندھی زبان کا یہاں مرکز بنے رہے۔ اردو کا کوئی دانشور اس دور کا ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایران کا کوئی دانشور، مختلف ممالک کے دانشور، محققین اور ادیب و شاعر ایسے نہیں گزرے جنہوں نے پیر صاحب کے دروازے پر انہیں سلام نہ کیا ہو اور وہاں بیٹھے نہ ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد پیر صاحب مرکز رہے ہیں، پیر صاحب کا گھر مرکز رہا ہے، جس میں تمام ہمارے اس دور کے جتنے بھی اردو کے دانشور ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے اور اپنی تحقیقات ان کے سامنے رکھی ہیں، جس پر ان کی رائے بھی لی گئی ہے۔ یہ اس وقت ہم اپنی گفتگو، ظاہر کی پیر صاحب پر بات ہوتی رہے گی اسی تسلسل میں۔ یہ ایک کتاب ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں مدد علی سندھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، جو اس تمام کام پر دوبارہ سے کام کر رہے ہیں جو پیچھے رہ گیا ہے، جو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، جس میں شیخ ایاز کی تمام کتابیں، شیخ ایاز کی شاعری، شیخ ایاز کی نثر اور اس طرح کی اور کئی کتابیں ہیں جس پر مدد علی سندھی نے کلچر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر سندھ گورنمنٹ کے حلق سے یہ کام نکلوایا ہے۔ اور آپ کے سامنے پہلے بھی ہم لا چکے ہیں اس طرح کا کام ان کا، اور آج یہ خطوط ہیں۔ اس کتاب کو جب ہم کھولتے ہیں یہ سندھی اور اردو میں ہے، اس لیے جو سندھی نہیں پڑھ سکتا تو بھی وہ چاہے تو آدھی کتاب اردو میں ہے۔ پیر صاحب کے اردو کے خطوط اس میں شامل ہیں۔ خطوط تو شامل ہیں، لیکن آج جب آپ وہ خطوط پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سے اجنبی نام آپ کے سامنے آ جائیں گے جو آپ کے لیے اجنبی ہو چکے ہوں گے۔ اس پر جو حاشیے لکھے ہیں مدد علی سندھی نے، جو تحقیق کی ہے، ایک ایک نام پر، جو بھی نام پیر صاحب نے لیا ہے اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے، اس کی تفصیل دی ہے، حاشیے میں لکھا ہے یہ کون ہے، اس خط اس دور کے بارے میں لکھا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مدد علی سندھی کا بہت بڑا کام ہے۔ ہم اپنے
काम की इब्तिदा गुफ्तगू की इब्तिदा यूं करते हैं कि पहले पीर साहब की जात पर बात करते हैं। पीर साहब पीर हिसामुद्दीन राशिदी कैसे थे, उनका इस किताब में भी एक जगह लिखा है कि उनके घर पर कौन कौन लोग आते थे और ख़ुद वो अपने ख़ानदान में वो क्या थे। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो महताब, मैं चाहती हूँ कि आप कर तो सदारत रही हैं, लेकिन आप और पारस थोड़ा सा पीर साहब की ज़ात के हवाले से थोड़ा सा अगर ले आए बात को आगे, तो फिर हम उनके इल्मी काम पर डॉक्टर जाफ़र और मदद अली से भी आगे उनसे बात करते हैं। पहले आप बोलें, आपने कैसा देखा है पीर साहब को, और आपने सिंधालाजी में आप उसकी डायरेक्टर रही हैं, उस दौर में भी आपने उनके साथ काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इसकी सदारत करूँ, बहुत बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। बात यह है कि हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो शख्सियत थी, जिसको आप शख्सियत कहते हैं। आज तो हम में से हर दूसरा आदमी शख्सियत है, लेकिन वो शख्सियत थे। जिस उम्र में हमने उनको देखा, हम तो उनको देख के दूर से आदमी ठटक जाता है ना कि इनके नज़दीक कैसे जाया जा सकता है। एक रोब होता है, एक दबदबा होता है, फिर एक जो इल्मियत होती है इंसान के अंदर, वो उसमें से झलकती है। तो उनके पास जाके उनसे बात करना भी एक सोचना पड़ता था 10 दफ़े कि इनसे कैसे बात की जाएगी। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि शादी के बाद, चूँकि मेरे मियाँ उनके पीर हिसामुद्दीन राशिदी साहब के वालिद के कज़न रहे हैं, तो उनकी नज़दीकी रिश्तेदारी थी। और अकबर राशिदी को पीर हिसामुद्दीन राशिदी बहुत मोहब्बत से रखते थे, बुलाते थे, और बहुत उनकी वाबस्तगी रही। शादी के बाद मेरा आना जाना बहुत रहा घर में, तो उनका कुतुब खाना देखना ही, जैसे कहते हैं ना, एक ज़ियारत हो जाती है कि यहाँ क्या क्या कुछ नहीं है। 2-4 चीज़ें बहुत अहम हैं बताने वाली। जैसे नूर ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने न उर्दू, न सिंधी, न हिंदी, न अंग्रेज़ी, न फ़ारसी, इन ज़बानों की कोई तफरीक नहीं की, न लोगों में तफरीक की। बल्कि जिसको हम आज ये कहें कि वो इदारा साज शख्सियत थी, वो खुद वो इदारा साज नहीं थे, लेकिन उनके होते हुए बहुत सारे इदारे बनाए गए। उसमें आप इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी कह लें, उर्दू लैंग्वेज अथॉरिटी कह लें, यानी उर्दू के जो इदारे थे वो भी उन्हीं की निगरानी में बने, और वो उनमें उनके बोर्ड मेंबर बने। अंजुमन तरक्की उर्दू जो थी वो उन्हीं के ज़माने में बनाई गई। तो देखिए, ये वो नस्ल है जिन्होंने मुख्तलिफ ज़बानों को जोड़ के रखा, या हमने उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तमाम ज़बानों को जोड़ के रखा। उनकी जो काबिलियत थी फ़ारसी ज़बान की कि उनको ईरान के बहुत बड़े बड़े इदारे अपने पास बुलाते थे, उनको बहुत बड़े एजाज़ात दिए गए। तो ये यहीं के लोग थे। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये अल्लाह की तरफ से होता है कि वो न किसी फॉर्मल स्कूल में पढ़े, न किसी फॉर्मल कॉलेज में पढ़े, न किसी यूनिवर्सिटी में गए, न वहाँ से कोई डिग्री हासिल की, लेकिन वो खुद इतनी बड़ी शख्सियत निकले कि अब उन पर तहकीक की जा रही है। और दूसरी बड़ी खूबी जो पीर साहब की थी कि वो अपने साथ एक कैमरा रखते थे, और मेरा ख्याल है इनको पता होगा कि कोई हज़ारों में वो तस्वीरें होंगी जो कि आज आर्कियोलॉजी में शुमार होती हैं। मकली, और ये मकली नामा जो है, उसकी एक एक बिल्डिंग, एक एक कब्र जिसकी उन्होंने तस्वीरें ली हैं, उसकी पूरी तारीख बयान करना, उस पर कितनी तहकीक की होगी और हुई होगी, ये आज हम जो चलते फिरते गूगल करके और समझते हैं कि हम बहुत बड़े आलिम हैं, वो उस वक्त के गूगल थे। कि आप उनकी पढ़ी लिखी हुई चीज़ें जो है वो आप जब सामने देखते हैं और लिखते हैं तो आदमी हैरान रह जाता है। उन्होंने जो उनकी किताब लिखी हुई है हुडो थी हुडी हैं, जिसमें उन्होंने सिंध के छोटे से छोटे गांव
بڑے سے بڑے شہر، اس زمانے کے لوگ، رہن سہن، کس طرح سے لوگ رہتے تھے، کیا روایات تھی، کیا رسمیں تھی، کیا رواج تھے، وہ سب انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ جیسے آپ جب پڑھتے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی افسانہ ہے جس کو آپ پڑھتے جا رہے ہیں. ان کی تحریر، سندھی ہو چاہے کوئی ہو، آدمی آج وہ والی زبان آپ کو نہیں ملتی ہے، انداز بیان آپ کو نہیں ملتا ہے. اچھا، اس میں مدد علی سندھی صاحب کا ذکر اس لیے بہت ضروری ہے اور تعریف کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے میرے خیال میں آرکائیو ڈپارٹمنٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کے اس شخص نے جتنا کام کیا ہے اور جتنی کتابیں کمپائل کی ہیں اور تراجم کیے ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ ایک شخص کا جو کام تھا وہ بہت سارے لوگوں کا کام ہونا چاہیے جو انہوں نے اکیلے کیا ہوا ہے. تو بہت شکریہ مدد علی سندھی صاحب کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا اور خاموشی سے کیا، نہ انہوں نے ڈھول بجوائے، نہ اپنی تعریفیں کروائیں، کیونکہ ان کو بھی، ان کا نام بھی اب تاریخ میں ہی شامل ہوا ہے اور یاد رکھا جائے گا. اس کے بعد وہ منسٹر بھی بنے، وہاں بھی انہوں نے کچھ اچھے کام کیے، بڑے بڑے اداروں کو دیکھا ہوگا، ان کی کمزوریاں بھی دیکھی اور ان کی اچھائیاں بھی دیکھی. تو اس وقت اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو ان کو ادب سے دلچسپی ہے، جو ان کتابوں کے بیچ میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور یہی سے بہت کچھ نکلتا ہے. تو آج کی یہ تقریب اس لیے بہت اہم ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے اس شخص کو یاد کر رہے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سندھ، بر صغیر، ایران اور ان کو جوڑ کے ایک جو تاریخ کے ایک دوسرے سے رشتے ناتے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ٹوٹے ہوئے تھے، ان کو جوڑ کے انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے. سندھی ادبی بورڈ، انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی اور انجمن ترقی اردو، یہ تمام ایسے ادارے تھے جن میں پیر حسام الدین راشدی صاحب کا بہت بڑا کام ہے. اور کیمرہ اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ فہرست بھی موجود ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی ایسا ادبی ادارہ نہیں ہے پورے پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں جس کے بورڈ پر اور پیر صاحب نہ رہے ہوں اس دور میں. اور ایک اور اچھی بات، انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی میں انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 1000 سے زیادہ کتابیں ڈونیٹ کی، قلمی نسخے ہیں ان میں، اور میرے ہوتے ہوئے وہ کتابیں آئی تھیں اور ہم نے ان کے نام سے ایک کارنر بنا لیا ہے. اور وہ قلمی نسخے کیا نہیں ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے اور لوگ اسے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اور اسی انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی میں آڈیٹوریم ہم نے ان کے نام سے منسوب بھی کیا ہے، ان کے نام کے کارنر بھی بنائے ہیں. لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جتنا کام وہ کر کے گئے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان کے متعلق تحقیق ہونی چاہیے. ڈاکٹر اینی میری شمیل جی پاکستان آتی تھیں تو راشدی انہی کے گھر میں ٹھہرتی تھیں، اور ان کا جو ساتھ تھا وہ ایک عجیب قسم کا ایک ساتھ ہے جو 2 علماء کا ساتھ تھا. وہ جرمنی سے اپنی ایک تحقیق لے کر آتی تھی، شاہ لطیف کو انہوں نے کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اسی طرح سے تاریخ کی طرف وہ کیسے متوجہ ہوئی، اور ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کو بھی یہی مکلی میں دفن کیا جائے، لیکن ان کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی. دیٹ واز سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن وہ اپنی اس میں لکھ کے گئی تھی کہ میں جب میرا انتقال ہو تو مجھے یہی پیر صاحب کے برابر دفن کیا. لیکن وہ جو the relationship and the exchange of thoughts and views is something which has to be seen, noted and explained. کہ جب 2 عالم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کون کس کو کیسے بتاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے. تو میں فی الحال یہی رکھتی ہوں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف. یہ جو مہتاب جس خزانے کا ذکر کر رہی ہیں، جس میں ہزاروں تصویریں ہیں اور ہزاروں خطوط ہیں مزید، اور مکمل اور نامکمل کئی مضامین ہیں، کئی تحقیقات، ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو پڑھنے والوں کے سامنے نہیں آیا ہے. اس پورے خزانے پر
قبضہ ہے ہماری پارس محمود شاہ جو ان کی پوتی ہے، قبضہ نہیں ہے، یہ اسے سنبھالے ہوئے ہیں. یہ اس پوری وراثت کو انہوں نے صرف رکھا نہیں ہے اپنے پاس، انہوں نے میرا اپنا خیال ہے کہ پارس شاید آپ نے اٹلی میں جا کر اس کی ٹریننگ ان کو پریزرو کرنے کی لی ہی ان چیزوں کی وجہ سے ہے کہ یہ پیر حسام الدین راشدی کا تمام خزانہ جو ہے وہ محفوظ کر سکے. مزید یہ پارس سے میں چاہوں گی کہ پارس آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پیر صاحب اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ گئے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے خود نے کیا کیا ہے، اور ظاہر ان کے دادا تھے، انہوں نے انہیں کس طرح دیکھا ہے. اور یہ تمام جو ہے ڈاکٹر شمل کا بھی ذکر کر رہی تھی مہتاب، اور پارس بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر شمل، میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہوں گے ڈاکٹر شمل کا نام اور کام. اقبال کی بڑی مداح تھیں اور اقبالیات پر کام کرنے کے لیے یہاں آتی تھیں پاکستان، اور پھر پیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور پیر صاحب نے کہا اور تمہیں ایک اور شاعر دکھاتا ہوں. پھر وہ انہوں نے شاہ لطیف، اور شاہ لطیف کو ڈاکٹر شمل نے بالآخر شاہ لطیف کی زبان میں پڑھنا شروع کیا اور اس کی تشریح لکھنا شروع کی، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ پارس بتایا کرتی ہیں کہ ہم تو دادی شمل کہا کرتے تھے وہ جب آتی تھیں اور یہاں پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتی تھیں. تو پارس آپ کی یادوں میں جو کچھ ہے اور پیر صاحب نے پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے اس پر بات ہو جائے. مائک. جی تھینک یو بولنا چاہوں گی مدد علی سندھی صاحب. انہوں نے بہت یہ بڑا کام کیا ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ، جو انہوں نے ہسٹری نہ صرف پیر صاحب کی جو لیٹرز کی جو امپورٹنس ہے ان کے لیٹرز کی، اس کو انہوں نے نمایاں کیا ہے، لیکن ایک ہمارا ان کے لیٹرز، ان کی جو جتنی بھی دستاویزات ہیں، جتنی ان کی پرسنل ریسرچ مٹیریل ہے، وہ ایک پاکستان کی خصوصاً سندھ کی ایک ٹینجبل اور انٹینجبل کلچرل لینڈسکیپ فارمولیٹ کرتی ہیں، اور اس انٹینجبلٹی کو انہوں نے مدد علی صاحب نے اس کتاب کے تھرو پرزرو کیا ہے، جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. ہم نے آنکھیں ایسے ماحول میں کھولیں جہاں پہ پیر صاحب، میں تو بہت چھوٹی تھی اس زمانے میں، تو پیر صاحب کو ہمیشہ کتابوں کے ڈھیر کے اندر ہم نے دیکھا. صبح کو 6 بجے اٹھ کے سوٹ بوٹ پہن کے جا کے اپنی لائبریری میں بیٹھ جایا کرتے تھے. روز عالم، شاعر، کون ادیب، ہر کوئی آ کے ان سے ملتا تھا، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان سے اپنی پبلیکیشنز شیئر کرتے تھے، کورسپونڈنس، ریسرچ، جتنی بھی جس طرح سے ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی. کھانے پہ کبھی 50 لوگ، کبھی 250 لوگ تک. والدہ کو ہم نے دیکھا جو پیر صاحب کی ان تمام جن کا بہت بڑا کردار ہے ہماری والدہ کا، ان کے خزانے کو پرزرو کر کے آج تک انہوں نے رکھا اور ہماری جنریشن تک انہوں نے ٹرانسفر کیا. تو وہ کھانا بھی پکا رہی ہوتی تھیں اور کیٹلاگنگ بھی کر رہی ہوتی تھیں. تو ان جو آج سائنس جس فیلڈ کو پریونٹیو پریزرویشن کہتی ہے، وہ انہوں نے وداؤٹ اینی ٹریننگ، ہماری تو ٹریننگ اٹلی سے ہوئی ہوئی ہے، بٹ شی ڈڈ اٹ وداؤٹ اینی ٹریننگ. جس طرح سے انہوں نے پیر صاحب کے جتنے بھی لیٹرز تھے، مینوسکرپٹس تھے، ان کی ریسرچ مٹیریل تھے، ان کے فوٹوگراف تھے، انہوں نے کیٹلاگ کر کے آرکائیو کر کے رکھے ہیں. تو ہم نے ماحول اس ماحول میں کھولی جہاں پہ والد صاحب پروموٹ کرتے تھے مٹیریل، ان کی ڈاکیومنٹیشن کرتے تھے، تو والدہ پریونٹیو پریزرویشن کرتی تھی. ان تینوں کو ہم نے ہمیشہ لائبریری میں پایا، وہیں پہ ان کا کھانا، ان کا پینا وہیں پہ ہوا کرتا تھا. والد کی وفات کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ والدہ نے ان تمام چیزوں کا ذمہ اٹھایا، لیکن انفارچونیٹلی کاغذ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی فریجائل ہوتا ہے، اوور دا سینچریز وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے جب یہ ذمہ داری اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سی ان کی کتابیں، ان کے مینوسکرپٹس، پیر صاحب کا ریسرچ مٹیریل دیمک کے ہاتھوں، ہیومیڈیٹی کے ہاتھوں خراب ہو رہا ہے. تو اسی مقصد کی وجہ سے، کیونکہ
پاکستان میں آرکائیوز کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے انفارچونیٹلی، اور ہمارا ایک ادارہ ہے جو پیر حسام الدین راشدی کی لائبریری کے امبریلا کے انڈر ہی کام کرتا ہے، بائی دا نیم آف آرکائیوز کنزرویشن لیبارٹریز، اور اس میں اور پیر صاحب کی نواسی جو میری ایسوسیٹ ہیں رابعہ جیلانی، ہم دونوں یہ کام ہمارے ذمے ہے. تو اس کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ریسرچ ہے، پریزرویشن ہوتی ہے، اس کی ریسٹوریشن ہوتی ہے. تو جب ہم نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی تو اس میں دیکھا کہ بہت سا مٹیریل ہے پیر صاحب کا جو ضائع ہو رہا ہے. اسی وجہ سے پھر اٹلی سے ٹریننگ لی، اور ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ خدا را جتنی امپورٹنس اس ملک میں بلڈنگز کو دی جاتی ہیں یا مونیومنٹس کو دی جاتی ہیں، 50 سے زائد آپ کی ہسٹری پیپر کے اوپر ہے، آرکائیوز کے اوپر ہیں، جن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، جو خراب ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ آرکائیوز اٹ سیلف ایک فریجائل مٹیریل ہے، تو وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بالکل پرزہ ہو جاتا ہے. تو ان بڑے جو نامور لوگ ہیں، جو ہمارے ادیب رہے ہیں، جو ہمارے شہرا رہے ہیں، جو ہمارے نوٹیبلز رہے ہیں، ان کی اپنی ہاتھ کی لکھائی، ان کا ریسرچ مٹیریل. سیکنڈلی اس بات کی امپورٹنس کہ لیٹرز جو اپنی جو ہماری کلچرل لینڈسکیپ کی ایک فریگمنٹ کو فارم کرتے ہیں، وہ کتابوں سے بہت مختلف ہے، کیونکہ لیٹرز آپ کی ڈائریکٹ اس زمانے کا ایموشن بیان کرتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کی ہسٹری کی ایک ونڈو، ایک آئینہ اس کا دکھاتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا لوگوں کا ایموشن تھا، کس طرح کے اسٹرگلز ان کے تھے، جو کتابوں میں چیزیں مور اور لیس موڈیفائڈ ہوتی ہیں. تو ان کی پریزرویشن، ان کی ریسٹوریشن، ان کی پروموشن ایک بہت بڑا ایک سیلف ایک ذمہ ہے جو ابھی تک ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس پہ امپورٹنس زیادہ نہیں ہے. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم پیر صاحب کی جتنا بھی مٹیریل ہے اس کی ریسرچ کرتے ہیں. اس کی آپ نے اس کی ایگزیبیشن بھی کی ہے جی اسلام ہاں، آباد؟ ہماری 2 ایگزیبیشنز ہوئی ہیں، ایک پیر صاحب اور مولوی عبدالحق کے 250 سے زائد خطوط، جن میں مولوی صاحب کی اور پیر صاحب کی جتنی بھی اسٹرگلز تھیں ٹورڈز دا پروموشن اینڈ دا پریزرویشن آف اردو لینگویج، آلسو جو اردو کو ایک نیشنل لینگویج کا جو ملا قرار دی گئی آفٹر دا کریشن آف پاکستان، اس میں ان کی جتنی اسٹرگلز ہیں وہ تمام ان کی ڈائریکٹ ہسٹری ان 250 خطوط کو ہم نے جب پریزرو کیا تو ہمیں پتہ چلی، پھر ان کو ہم نے ایگزیبٹ کیا. اس کے علاوہ حال ہی میں ہماری ایگزیبیشن ہوئی اسلام آباد میں، 450 سے زائد خط ڈاکٹر انمری شمیل کے پیر صاحب کو جو لکھے گئے، ان کا جو ریسرچ مٹیریل جو بیچ میں انہوں نے جو کورسپونڈنس ہوئی. 55 میں پیر حسام الدین راشدی ڈاکٹر شمیل کو پہلی مرتبہ مکلی لے کے جاتے ہیں، اور ان کو اس جگہ سے عشق ہو جاتا ہے مکلی سے، اور وہ اس پہ بہت زیادہ تحقیق کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، اس حد تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کلاس کو پڑھا رہی ہوتی ہیں تو پیر صاحب کو خطوں میں لکھتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں سندھ کی کوئی سسی ہوں، اور یہ میرے سامنے میں ابھی ان کی پیر بنی ہوئی ہوں، اور وہ سندھ کو جس لیول پہ انہوں نے جا کے آکسفورڈ میں، جرمنی میں، ترکی میں جس طرح سے پروموٹ کیا ہے، تو وہ پیر صاحب کا اپنا ایک ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا حیدرآباد میں، انہوں نے خود ان کی تعریف کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ سندھ سے محبت شاید جتنی جرمن اسکالر کو ہے ڈاکٹر انمری شمیل کو، وہ شاید ہی کسی اور کو ہوگی، جو جس حد تک انہوں نے جا کے سندھ کو پروموٹ کیا ہے، شاہ بھٹائی کو پروموٹ کیا ہے، مکلی کو پروموٹ کیا ہے. تو مکلی کو ایک لارجر ورلڈ میپ پہ لے کے آنے میں بھی پیر حسام الدین راشدی کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو یہ بہت وسیع تر ان کا ذخیرہ ہے، ان کے نوادرات ہیں، ان کے دستاویزات ہیں، تصنیفات ہیں، ان کے جو بھی ذاتی اسناد ہیں جن میں ان کی کیمراز ہیں، ان کے نیگیٹیوز ہیں. ان کا کردار اٹ سیلف وہ ایک ڈسپلن اینڈ کیریکٹر، ایکسٹینسو ڈاکیومنٹیشن، یہ چیزیں لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار میں یہ چیزیں نمایاں تھیں، جس کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے جو چھوٹے سے چھوٹا نیگیٹو اور چھوٹی سے چھوٹی تصویر انہوں نے دنیا بھر کی تاریخی مقاموں کی کلیکٹ کی ہیں، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور اب اگر ان چیزوں کو ہم
آج کی پریزنٹ ہسٹوریکل مونیومنٹ سے یا ایپیٹاف سے یا انہوں نے جتنے بھی کلیکٹ کیے ہیں اس سے کمپیئر کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے آگے, تو اسی لیے ہم لوگ, میں یہ کہتی ہوں شاید بڑی بات ہو کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. وہ ابھی تک اس کے فوائد ہم اٹھاتے ہیں اور آئندہ کی آنے والی نسلیں ان کی علم سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی. بہت خوب. یہ صدقہ علم میں صدقہ جاریہ کا لفظ پارس بہت ہی خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا. واقعی میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم نے اس طرح نہیں کبھی سوچا, لیکن تھینک یو سو مچ اتنا پیارا لفظ علم کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر جعفر صاحب کے طرف آتے ہیں. ڈاکٹر جعفر صاحب ظاہر ہے کہ پیر صاحب کی جتنا بھی کام ہے اس پر بات کریں گے, اور آپ خود اپنا ایک وسیع نقطہ نظر رکھتے ہیں, مطالعہ رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں پیر صاحب کے کام کو؟ بہت شکریہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, مہتاب اکبر راشدی صاحبہ, پارس راشدی صاحبہ, مدد علی سندھی صاحب, خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آج ہم پیر حسام الدین راشدی صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی سماجی منظرنامہ ہے اس میں ایسے سنجیدہ موضوعات پر سنجیدہ گفتگو کی گنجائش بہت ہی محدود ہو چکی ہے. حسام الدین راشدی صاحب اس پائے کے اسکالر تھے کہ خود ہمارے ہاں جو آج کے علماء ہیں, آج کے جو دانشور ہیں, وہ ان کو کے لیے بھی ایک سمجھیے کہ ایک معیار ہے دیکھنے کا کہ علم کیا ہے, تحقیق کیا ہے. اور اس حوالے سے اس تقریب کا منعقد ہونا بہت ہی خوشائن بات ہے. میرا تعلق ایک اردو داں طبقے سے یا اس سمجھے ان لوگوں سے ہے, لیکن جب بھی پیر حسام الدین راشدی صاحب کا نام میرے سامنے آتا ہے تو میرا ذہن پہلے جاتا ہے ایک ایسی شخصیت کی طرف جنہوں نے میری نسل کے لوگوں کے لیے جو اردو زبان سے واقف تھے, صرف سندھ کے سے محبت کے اور سندھ کے جو تہذیبی ورثہ ہے اس کے دروازے ہمارے لیے کھولے. اور وہ صاحب ہیں سید سبط حسن صاحب, جو ایک سوشلسٹ تھنکر تھے, رائٹر تھے, اور انہوں نے وہ چیزیں اردو زبان میں لکھیں جس سے ہمیں پہلی دفعہ واقفیت حاصل ہوئی کہ ہم کس سرزمین میں رہتے ہیں, اس کی تاریخ اور اس کا تہذیبی ورثہ کیا ہے. سبط حسن صاحب کی پہلی کتاب ماضی کے مزار کے نام سے آئی, جس میں انہوں نے وادی سندھ کی تہذیب پر ایک اس زاویے سے مضمون لکھا جو غیر معمولی تھا, جو عام طور سے اس زاویے سے نہیں لکھا جاتا, کہ وادی سندھ میں جو تخلیق کے نظریات تھے وہ کیا تھے, ان کا نظریہ تخلیق کیا تھا. وہ بابل اور نینوا کے بارے میں بھی لکھ چکے تھے, وہ چین کے بارے میں بھی لکھ چکے تھے, اور ایک انہوں نے تقابل کیا وادی سندھ سے. پھر انہوں نے پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء کے نام سے کتاب لکھی, اس کے اندر سندھ کے بارے میں بھرپور طور پہ لکھا, اور ہمیں اندازہ ہوا کہ سندھ کیا ہے. میں جب ان سے ایک رابطے میں آیا ایک طالب علم کی حیثیت سے, تو پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء شائع ہو چکی تھی. اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب شائع ہوئی نوید فکر کے نام سے. اس میں شاہ لطیف کے بارے میں جو ان کا مضمون ہے وہ ایک اور ہی سمجھیے کہ شاہ لطیف کو ایک ایسے احساس مفکر کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے چیلنجز کو سمجھ رہا تھا, اور اپنے معاشرے کے جو تضادات تھے, خواہ وہ طبقاتی تضادات ہوں یا وہ مرد اور عورت کے درمیان جو خلیج ہے اس کے حوالے سے ہے. اور انہوں نے شاہ لطیف
پر اس طرح سے روشنی ڈالی کہ ان کا عورت کا تصور کیا ہے، ان کے کلام میں عورت کتنی بڑی بغاوت کی علامت ہے۔ پھر ان کی اسی کتاب میں ایک بہت پاتھ بریکنگ آرٹیکل ہے صوفی شاہ عنایت کے بارے میں، جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ روس میں تو انقلاب 1917 میں آیا، لیکن ٹھٹہ میں 1717 میں کیا بغاوت ہوئی تھی کسانوں کی، اور صوفی شاہ عنایت کا اس میں کیا کردار تھا۔ سبطی حسن صاحب کا اس وقت میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پیر حسام الدین راشدی کا نام میں نے پہل انہی کی زبان سے سنا۔ وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ انہیں کتابوں کے سلسلے میں پیر صاحب کے کتب خانے میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور خاص طور سے نوید فکر لکھتے وقت وہ بارہا ان کے کتب خانے میں جاتے تھے اور وہاں سے چیزیں لے کے آتے تھے۔ اور جو تحسین کے الفاظ وہ ادا کرتے تھے پیر صاحب کے بارے میں، تو وہ پھر ہمیں بعد میں جب ہم نے خود پیر صاحب کی چیزیں پڑھیں تو اندازہ ہوا۔ پیر صاحب نے جو مختلف ادارے قائم کیے یا جن سے ان کی وابستگی تھی، اس میں ایک اور بہت اہم ادارہ تھا، انسٹیٹیوٹ آف سینٹرل اینڈ ویسٹ ایشین اسٹڈیز۔ یہ تو برین چائلڈ ہی ان کا تھا، اور اس کو قائم کرنے میں ان کے ساتھ تعاون جن لوگوں نے کیا، ان میں ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب تھے، ڈاکٹر اشتاق حسین قریشی تھے، اینڈ میری شمل صاحبہ تھیں، اور یہ طے ہوا کہ یہ ادارہ جو ہے کراچی یونیورسٹی میں قائم ہوگا۔ تو کراچی یونیورسٹی میں وہ فزیکلی تو ہے، لیکن وہ اس کا کوئی اپنا ادارہ نہیں ہے، اس کو مختلف اداروں سے فنڈنگ ہوتی رہی اور وہ ادارہ چلتا رہا۔ پیر صاحب کی چیزیں بھی اس ادارے سے چھپیں، مقالات راشدی کے نام سے بڑی اچھی کتاب انسٹیٹیوٹ نے چھاپی، اور اتفاق ایسا کہ میرا بہت پہلے اس سے ایک طرح کا واسطہ قائم ہو گیا تھا، اور 2007 میں جب ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب کا انتقال ہوا، وہ اس کے سیکریٹری تھے، تو پھر وہ قرۂ فعال میرے نام نکلا اور مجھے اس ادارے کا سیکریٹری بنایا گیا، جو میں 14 سال رہا، اور اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں جامعہ کراچی سے الگ ہو رہا تھا تو میں نے وہ ادارہ بھی چھوڑا۔ لیکن ان 14 سالوں میں جو ایک کام مجھے کرنے کا موقع ملا وہ یہ کہ جو مختلف خطوط تھے جو اس ادارے میں ریاض الاسلام صاحب کے پاس آتے تھے یا وہ بھیجتے تھے، ان سب کو ہم نے فائل کیا، اور اس طرح کے کئی 100 فائل ہم نے بنائے کہ ایران کے لوگوں سے کیا کرسپونڈنس ہوئی، سوویت یونین کے اسکالر سے کیا کرسپونڈنس ہوئی، تو اندازہ ہوا کہ پیر صاحب کے بھی کتنے خطوط ہیں وہاں پہ، اور میں چاہوں گا کہ پارس صاحبہ کبھی اس خزانے کو بھی آن کے دیکھیں، اور وہاں پہ ان کو کافی کچھ ملے گا۔ اب جہاں تک پیر صاحب کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے قاموسی ذہن تھا، ایک انسائکلوپیڈک مائنڈ تھا ان کا، تاریخ ان کا موضوع تھا، ادب ان کا موضوع تھا، وہ مخطوطوں پہ کام کرتے تھے، آرکیالوجی سے ان کا تعلق تھا۔ یہاں بتایا گیا کہ فوٹوگرافی کا بھی ان کو اتنا ذوق تھا، اور اس کو وہ پروفیشنلی کر بھی رہے تھے کہ چیزوں کو پریزرو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو سندھ کی تاریخ، ادب، اس کے اوپر انہوں نے جو کچھ کیا، یا کتبات شناسی، یعنی جو کتبے ہیں ان کتبوں کو پڑھنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا، یہ کام انہوں نے کیا بہت خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جو ان کا کام ہے، اس کام کا بیشتر حصہ جو ہے وہ عہد وسطیٰ سے متعلق ہے، اور میڈیول پیریڈ کے اوپر جو بھی کام ہوگا، خاص طور سے جنوبی ایشیا کے تناظر میں اور خاص طور سے سندھ کے تناظر میں، اس میں محقق کے لیے فارسی زبان اور عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج بھی برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے میرا رہا تعلق، تو وہاں میڈیول انڈیا پہ کام کرنے والے کے لیے سوچا نہیں جا سکتا کہ اسے فارسی نہیں آتی ہوگی۔ تو پیر صاحب نے پرشین، عربک، اردو، انگلش، سندھی، ان تمام زبانوں میں ان کو درک حاصل تھا،
اور یہی وجہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا اس کا اتنا اچھا معیار ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا جو طریقہ تحقیق ہے انہوں نے ہمیشہ بنیادی ماخذ کو بنیاد بنایا ہے جسے ہم پرائمری سورسز کہتے ہیں. سیکنڈری سورسز بھی بہت ان کے زیر مطالعہ رہی ہوں گی. وہ انشاء پردازی بھی بہت اچھی کرتے تھے. ان کی اردو تحریریں جو اس کتاب میں ہیں وہ بھی, اور جو مقالات راشدی ان کی کتاب انسٹیٹیوٹ سے شائع ہوئی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انشاء پردازی بھی بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن تاریخ لکھتے وقت وہ الفاظ کی چناؤ یا جسے اکانومی آف ورڈز کہتے ہیں اس کا خاص خیال رکھتے تھے کہ وہاں پہ کوئی صرف وہاں پہ کوئی افسانہ ترازی نہ ہو, انشاء پردازی نہ ہو, یا الفاظ کا جو وفور ہے اس میں حقائق دب نہ جائیں. یہ ان کے پیش نظر ہوتا تھا. مجھے ان کا ایک اور مضمون پڑھنے کا موقع ملا 1969 میں جب مرزا غالب کی سینٹینری بنائی جا رہی تھی تو پاکستان کے بہت سارے ادبی جرائد نے غالب نمبر شائع کیے. اوراق کا غالب نمبر چھپا, فنون کا غالب نمبر چھپا, پھر اردو کا غالب نمبر چھپا. اسی طرح کراچی سے ایک رسالہ نکلتا تھا العلم کے نام سے, اس کا غالب نمبر شائع ہوا. الطاف علی بریلوی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. اس میں پیر صاحب کا انٹرویو ہے اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں جو ہمارے یہاں تحقیق ہوتی ہے اس کو آپ کس درجے میں رکھیں گے. تو انہوں نے جو ہمارے یہاں تحقیق ہے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کی, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرے خیال میں جو انگریزی میں تحقیقات ہوتی ہیں, مغربی دنیا میں جو تحقیقات ہوتی ہیں, انہوں نے جو تحقیق کا معیار قائم کیا ہے ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے. تو وہ صحیح معنوں میں ایک محقق تھے اور تحقیق کے جو لوازمات تھے ان کا پورا خیال رکھتے تھے. وہ جو سمجھیے کہ اوتھینٹسٹی آف دا فیکٹ ہے اس کی تلاش کرتے تھے. اور یہ جو خطوط ہیں ان خطوط سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیکٹس کو پہلی جگہ پڑھ لینے سے اخذ نہیں کر لیتے تھے, اس کو ویریفائی بھی کرتے تھے اور لوگوں سے بھی پوچھتے تھے. تو یہ ایک چیز ہے. اور پھر یہ کتاب پڑھتے ہوئے میرا ذہن اس طرف بھی گیا کہ جس طرف اشارہ بھی ہوا کہ محققین کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے, ان کے سماجی روابط ایک خاص نوعیت کے ہوتے ہیں, ان کے ایک دوسرے کے ساتھ روابط ایک خاص نوعیت کے ہوتے ہیں, ان کی جو سمجھیے کہ لطیف پیرائے میں ہونے والی گفتگو ہے, جو ان کی شادابی ہے گفتگو کی, اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. خالی کا شعر ہے کہ عالم آوارگاں ہے ایک جہاں سب سے الگ, ہے زمین ان کی اور ان کا جہاں سب سے الگ. تو یہ محققین کی دنیا ایک بالکل مختلف دنیا ہوتی ہے, اور اس دنیا کی بڑی اچھی جھلک ہمیں اس کتاب میں ان خطوط میں نظر آتی ہے. اب یہ خطوط جو ہیں ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں تحقیق کے دوران مسائل کس طرح کے درپیش ہوتے ہیں, وہ دوسروں سے کس قسم کے استفسارات کرتے ہیں. ان کے خطوط پڑھتے ہوئے مجھے سر سید اور شبلی نعمانی کے خطوط یاد آئے کہ شبلی نعمانی یمن جا کے اور وہاں سے سر سید کو خطوں میں کیا لکھ رہے ہیں. یہ خط پڑھتے ہوئے مجھے علامہ اقبال اور علامہ سلیمان ندوی کے خطوط یاد آئے کہ اقبال کسی عربی لفظ پہ اٹک گئے ہیں تو سلیمان ندوی کو لکھ رہے ہیں, وہ اس لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں اقبال کے لیے. تو یہ جو ایک محققین کے اندر ایک ان کی اپروچ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی لکھیں وہ حتی الامکان اس کے بارے میں غور کر لیں اور تحقیق کر لیں کہ یہ اس میں کوئی جھول نہ رہ جائے. یہ سب کچھ ہے. پھر جو ادارے انہوں نے بنائے اس کا ذکر آلریڈی ہو چکا ہے. کئی یونیورسٹیوں کے بورڈز کے وہ رکن تھے, کئی تحقیقی اداروں کے بورڈز کے وہ رکن تھے. اس حوالے سے بھی جو ان کے تاثرات ہیں ان کی جھلک بھی اس کتاب میں ملے گی. کچھ 40 کے قریب انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں, اور ان کتابوں کے نام ہی آپ دیکھیں
مقالات الشعراء، مثنوی، مظہر الآثار، تاریخ مظہر شاہ جہانی، مثلاً اتنے بنیادی یہ ٹیکسٹ ہیں، ان ٹیکسٹ کا ترجمہ کرنا، پھر ان کے اوپر ریفرنسز لکھنا، ان کے جسے حواشی کے اور تعلیقات کہتے ہیں وہ لکھنا، اور وہ کچھ ایسے نہیں ہے کہ 2 جملے لکھ دیے، بعض اوقات پورے مفصل مضمون ہیں اسی ذیل میں جو وہ ریفرنسز کے اندر لکھ رہے ہیں۔ پھر خطوں کے اندر جو موضوعات ہیں ان میں سندھ کی تاریخ ہے، سندھ کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں کی تلاش ہے، وہ کتابیں کہاں ملیں گی، کتب خانوں میں کیا کچھ ہے، بعض کتب خانوں کے اندر جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے اس کے بارے میں اپنے تاثرات لکھ رہے ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت متاثر کن ہے وہ باہمی احترام ہے جو وہ دوسرے علماء کا، دوسرے محققین کا کرتے ہیں۔ مولانا غلام رسول مہر کے ساتھ جو ان کے خط ہیں، 4 خط ہیں جو اس میں شامل ہیں، لیکن نبی بخش بلوچ صاحب کے ساتھ ان کے خطوط سندھی میں ہیں، ان کو بھی میں نے کوشش کی سمجھنے کی۔ ڈاکٹر محمد باقر کے ساتھ کوئی 88 خطوط ہیں، اور وہ خود بھی کیونکہ ایک اورینٹلسٹ تھے ایک لحاظ سے، تو ان سے بہت استفادہ کرتے تھے، خود ان کو بہت کچھ بتا رہے ہوتے تھے۔ غلام رسول مہر صاحب فارسی بڑی اچھی جانتے تھے، ان کے اپنے تراجم بہت پائے کے تراجم ہیں، بلکہ جو آپ میں سے لوگ مہر صاحب کی تحریروں سے زیادہ واقف نہ ہوں تو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ غلام رسول مہر صاحب کے تراجم ضرور دیکھیے جو انہوں نے انگریزی سے اردو میں کیے ہیں۔ مثلا وہ کامن سینس کا ترجمہ عقل سلیم کرتے ہیں، وہ انلائٹنمنٹ کا ترجمہ، ایج آف انلائٹنمنٹ کا ترجمہ انہوں نے عہد تنویر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ توجہ کریں اس طرف۔ تو یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو دونوں زبانوں پہ اتنی ہی کمانڈ رکھتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو حسام الدین صاحب کیا ملے گی، کیونکہ پرشین بھی بہت اچھی جانتے تھے، عربی بہت اچھی جانتے تھے، اور سندھی تو ان کی زبان تھی ہی، تو انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ ترجمے کیے ہیں۔ ان کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ ترجمہ کرتے وقت ڈکشنریاں نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تراجم خود آ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر، ان اے ویری نیچرل فلو کے ساتھ وہ ترجمے کرتے چلے جاتے ہیں۔ سو یہ کچھ ہے۔ اب اتنا کچھ کہنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم مدد علی سندھی صاحب کی محنت، ان کے خلوص اور جو علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کی بھی تحسین کریں۔ یہ بہت مشکل کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے، ایک تو اس کا فزیکل ڈیفیکلٹی ہے، یعنی میں آپ کو اگر خط بھیجتا ہوں تو آپ کے پاس تو وہ خط ہو سکتا ہے، میں اپنے پاس اپنے خط کی کاپی کم از کم ماضی میں تو رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ آج کل تو آپ کے پاس وہ ذرائع موجود ہیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ میں اپنا بھیجا ہوا خط بھی محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، بہت ہوا تو جب سرکاری خط ہوتے تھے تو وہ ایک اس کی کاربن کاپی نیچے رکھ لیتے تھے اور اس کی کاپی بنا لیتے تھے، لیکن پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب جس کو خط بھیجا ہے وہ محفوظ رکھ لے تو ٹھیک ہے، بھیجنے والے کے پاس تو محفوظ نہیں ہوتے تھے۔ تو راشدی صاحب کے لکھے ہوئے خطوط جو ہیں وہ راشدی صاحب کے گھر سے ملنا بڑا مشکل تھا، لیکن وہ جہاں جہاں بھیجے گئے تھے وہاں سے مل سکتے تھے، اور وہاں سے تلاش کرنا مدد علی سندھی صاحب کا کام تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناح اور اقبال کی جو کرسپونڈنس ہے وہ بڑی یک طرفہ ہے۔ 1937 میں ان میں کرسپونڈنس ہوئی تو جناح نے جتنے خط اقبال کو بھیجے ہیں ایک بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شاعر آدمی تھے، خط پڑھ کے دو ڈال دیتے ہوں گے، لیکن اقبال نے جتنے خطوط جناح کو بھیجے، جناح کے پاس اسٹیبلشمنٹ تھی، اپنا دفتر تھا، سیکریٹری تھا، وہ سارے محفوظ ہیں۔ تو جناح اقبال کرسپونڈنس جب چھپی تو وہ پوری یک طرفہ ہے۔ تو اب کون جا کے اقبال کے جہاں جہاں وہ رہے ہوں گے یا جہاں چیزیں ڈالتے ہوں گے وہاں ڈھونڈتے پھریں کہ جناح صاحب کے خط میں ایک بھی نہیں ملا۔
تو مدد علی سندھی صاحب ان جگہوں سے خطوط لے کے آئے, این بلوچ صاحب کے یہاں جو ملے ہوں گے, یا سائیں جی ایم سید صاحب کے یہاں جو خطینے ملے ہوں گے راشدی صاحب کے, وہ سب اکٹھے کیے اور وہ انہوں نے جمع کیے. تو جمع کرنا بجائے خود ایک بہت بڑا کارنامہ, پھر ان کو مرتب کرنا, ان کو ایک سلیقے کے ساتھ شائع کرنا, ان کے ریفرنسز لکھنا, ان کے حواشی لکھنا, یہ بڑا سمجھے پتا مارنے کا کام ہوتا ہے جو مدد علی سندھی صاحب نے کیا. اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا جس کے لیے آئندہ نسلیں جو ہیں, جہاں راشدی صاحب کی بہت ممنون احسان ہوں گی, ان کی بھی ممنون احسان ہوں گی. ایک آخری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے خط پڑھتے ہوئے راشدی صاحب جیسے بڑے اسکالر سے جو ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے, تو ایک طرف تو بہت سمجھیے کہ احساس ہوتا ہے تمانیت کا, یہ خوشگوار ہمیں احساس ملتا ہے کہ ہم نے ایک بڑے آدمی کے بڑے کام سے واقفیت حاصل کی. دوسری طرف ایک بڑا یہ احساس مایوسی کا بھی ہوتا ہے کہ ہم آج جس دنیا میں رہ رہے ہیں, جس پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہمارے آس پاس کوئی راشدی موجود نہیں ہے, ہمارے آس پاس کوئی اس پائے کا اسکالر موجود نہیں ہے. اب وہ جنریشن شاید پوری کی پوری ختم ہو چکی. اب ہماری یونیورسٹیوں میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کے مقالے لکھنے کی دوڑ ہے, اور اس دوڑ میں جو ہے آل فال ہر طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں, کیونکہ اب ان مقالوں کی بنیاد پہ ترقی ہوتی ہے اور پی ایچ ڈی الاؤنس ملتے ہیں. اب وہ جو تحقیق کے لیے دیکھیے ڈاکٹر سلیم العلماء صدیقی نے کہا تھا تحقیق کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو مطالعہ چاہیے ہے, ایک مشاہدہ چاہیے, ایک مجاہدہ چاہیے, اور ایک مغالطہ چاہیے. 4 چیزیں. مغالطہ, جب تک کنفیوژن نہیں ہوگا, جب تک اسکیپٹسزم نہیں ہوگا, آپ تحقیق کے سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ان لرن کریں لرن کرنے سے پہلے. یہ جو برٹرن رسل نے اپنی آٹوبائیوگرافی میں لکھا کہ جب میں کیمبرج پہنچا تو 6 مہینے مجھے لگے ان لرن کرنے میں, پھر لرننگ شروع ہوئی. تو یہ جو مغالطہ ہے, جب تک شک نہیں ہوگا, آپ کو تجسس نہیں پیدا ہوگا, جب تک آپ اسکیپٹسزم کا شکار نہیں ہوں گے, آپ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے. All these 4 elements were there in راشدی صاحب's work. تبھی اتنا بڑا کام وہ کر کے گئے. شکریہ. مدد علی صاحب کی طرف آنے سے پہلے ابھی یہ ساری جو ہم بات کر رہے تھے, خاص بات یہ ایک اور عجیب بات ہے. عجیب کیا بات ہے کہ ہم ابھی آپ یہ ساری گفتگو ایک ہسٹورین کے بارے میں, ایک محقق کے بارے میں, ایک اسکالر کے بارے میں سن رہے ہیں. اسی طرح پیر صاحب کا کام فارسی شاعری پر بھی ہے, سندھی شاعری پر ہے, اور انہوں نے فارسی شاعروں پر کام کیا ہے, کمپائل کیا ہے, ان پر مقالات اپنے لکھے ہیں. یہ بالکل ہی ایک ہمارے افضال صاحب بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں گے جب اس کتاب میں پہنچ تو چکی ہے آپ کے گھر, کہ انہوں نے فارسی شاعروں پر کام کیا ہے, غالب پر انہوں نے کام کیا ہے, غالب کے شاگرد, غالب کے ساتھ رہنے والے دوست, اور ان سارے حوالوں سے انہوں نے اس پر کام کیا ہے. تو یہ چیز بالکل ہی ایک اور طرف ہمیں لے جاتی ہے. پیر صاحب کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے, لیکن ہم اس وقت جس موضوع پر فوکسڈ ہیں وہ ظاہر ہے کہ تاریخ کے حوالے سے ہے. اگرچہ وہ سندھ کی تاریخ تک محدود نہیں ہے, اس کا بڑا وسیع پھیلاؤ ہے اس کا. مدد علی صاحب نے جو کام میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کا اس دور میں یہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے واپس ان ساری چیزیں کھولی ہیں, ان کھوئی ہوئی کتابوں کو بھی کھولا ہے,
اور انہیں واپس لے آئے ہیں. تراجم پر بھی انہوں نے کام کیا ہے اور مستقل اسی کام میں مصروف ہیں. یہ خطوط جس طرح انہوں نے جمع کیے ہیں میں نے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے حاشیوں میں جا کر دیکھیں تو وہ سارا مدد علی سندھی کا کام ہے. اور جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ خط جمع کرنا، حاصل کرنا خطوط تو ایک بات ہوئی، لیکن اس خط میں جس کا ذکر ہے اس کو ہم نہیں جانتے. اس کے بارے میں بتانا کہ وہ کون تھا، وہ مدد علی سندھی کا کام ہے. اس دور میں کیا ہوا تھا، کس بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ مدد علی سندھی نے کام کیا ہے. مدد صاحب آپ کا تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اس کام کے لیے بھی، اور وہ تمام کام جو اس وقت آپ کر رہے ہیں. اور لیکن اس وقت آپ اس کتاب کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ پیر صاحب نے جس طرح مکلی نامہ ہے، جس طرح تاریخ مظہر شاہ جہانی ہے، یہ سارا کام جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس پر بھی ذرا بات ہو جائے. بہت شکریہ علی نور اللہ شاہ. سب سے پہلے تو میں علی نور اللہ شاہ ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ تقریب منعقد کی. اور صحیح تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان عالموں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے زندگی کا بہت بڑا عرصہ تاریخ کی تدوین اور ترقی کے لیے وقف کر دیا. اب بات یہ، میں تو کوئی محقق تو نہیں ہوں، لیکن بڑے بڑے محققوں کے ساتھ تھوڑا عقیدت رہی ہے، کام بھی کیا ہے، تھوڑا سا ان کے ساتھ دیکھا ہے، کام تو نہیں کیا ہے. میں سچ پچ یہ کہوں گا کہ پیر صاحب نے ہمیں تاریخ پڑھانی بھی سکھائی اور تحقیق کس طرح کی جاتی ہے یہ بھی پیر صاحب کا کریڈٹ ہے حسام الدین راشدی کا. پیر صاحب نے سندھ کی تاریخ پر نہ صرف کام کیا لیکن مختلف جو قلمی نسخے تھے وہ بھی انہوں نے بڑے حاصل کیے. اس کتاب سے پتہ پڑتا ہے کہ 1952 میں بیسیکلی بات یہ ہے، جب خطوط کی بات کریں تو خطوط خود ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے. کسی زمانے میں خطوط لکھے جاتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ ان کے پاس میر منشی ہوا کرتے تھے. یہ کتاب میں نے قابل خان کے نام کی ہے جو آداب عالمگیری کا مصنف تھا، اور آداب وہ خود قابل خان لاہری بندر کا تھا اور اورنگزیب کا وہ میر منشی تھا. اور اس کی جو کتاب ہے آداب عالمگیری، جناب ڈاکٹر صاحب آپ تو واقف ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ فارسی کی بہت خوبصورت کتاب ہے. اس کے علاوہ ابو القاسم نمکین صاحب جو اکبر بادشاہ کے وزیر تھے، ان کی بھی خطوط کی کتاب جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن برٹش لائبریری میں نے جب انڈیا کی لائبریری میں کام کر رہا تھا تو وہ ہم نے دیکھی تھی. تو سندھ کے لوگوں کو فارسی پر شروع سے عبور حاصل رہا ہے، اور پیر صاحب اور علی محمد راشدی صاحبان بھی اسی تکلیف میں کام کر رہے تھے. سندھ میں خطوط کے لیے سائیں جی ایف سن نے شروعات کی، جو 8 کتابیں ان کی خطوط پر مشتمل ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے میرا محمد شاہ کی کتاب اور علامہ آئے قاضی کے خطوط، وہ بھی اچھے ریکارڈ کیپر تھے. ہم اچھے ریکارڈ کیپر نہیں ہیں، ہم چیزیں نہیں سنبھالتے، لیکن پیر حسام الدین راشدی، پیر علی محمد راشدی اور سائیں جیمس کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اچھے ریکارڈ کیپر تھے، ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتے تھے. تو بیسیکلی میں پیر صاحب کا عقیدت میں رہا ہوں، حالانکہ ان سے میں زیادہ نزدیک نہیں ہو سکا. ان کی طبیعت میں نے محسوس کیا کہ کچھ غصہ بھی ہوتا تھا، لیکن وہ کام کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک کسی وقت جھنجھلاپن بھی آ جاتا تھا. 50 پیج کی کتاب ہے مکلی نامہ، اس پر انہوں نے 900 صفحے کے حاشیے لکھے ہیں. اور مکلی نامہ جب مکلی نامہ کی بات کرتے ہیں تو 52-3 میں ادبی بورڈ کے سیکرٹری تو نہیں ممبر تھے پیر صاحب، تو پیر صاحب ٹھٹا گئے اور میر علی شیر کانے کے جو بھی قلمی نسخے تھے وہ سید حسین شاہ سے خریدے. اس کتاب میں ذکر ہے کہ بھائی اس کو پیسے تو دو، اس کو پیسے ہی نہیں ملے ہیں، اور وہ ساری کتاب مکلی نامہ بھی اس میں شامل تھا. یہ ساری کتابیں، کچھ کتابیں میر علی شیر کانے کی شائع ہوئی ہیں،
باقی کتابیں ابھی بھی ادبی بورڈ میں پڑھی ہیں، کون شائع کرے گا یہ ایک الگ موضوع ہے. انہوں نے فارسی پر سندھ کے شہروں میں کون رہتا ہے کیا ہے، اتنی خوبصورت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں میر علی شیرخانی پر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ سارا کریڈٹ پیر صاحب پر جاتا ہے. اور انہوں نے خود تو جیسے چند اثر نامہ ایک فارسی کی کتاب ہے تو انہوں نے خود ایڈٹ نہیں کی، کسی اور دوسرے یہاں دوست کو دے دی، بھائی یہ تم کرو. اب آپ نے ذکر کیا تاریخ مظہر شاہجہانی کا، یہ کلمی نسخہ نہیں تھا، یہ لاہور میں پڑا تھا، پیر صاحب نے حاصل کیا اور اس کو ایڈٹ کروا کے فارسی میں بھی شائع کروایا اور پھر نیاز احمد نے اس کا سندھی میں ترجمہ کرایا. وہ سندھ پر مظالم ہونے والے جو مغل دور میں مظالم ہوئے، کیونکہ یہ دھرتی 1000 سال سے دکھ برداشت کرتی آ رہی ہے. میں 1000 سال سے اسی وجہ سے بات کرتا ہوں کہ راجہ دائر اور محمد بن قاسم کے لڑائی کے بعد سندھ نے ایک لمبا پیریڈ دیکھا ہے، بقول پیر صاحب کے کہ دولہ درہ سما پیریڈ تھا جس میں سندھیوں نے آنکھ سکون سے آنکھ کھولی. لیکن پھر ارگون آ گئے، ارگون سے لڑائی کرنے والے دولہ درہ خان تھے اور دولہ درہ خان کے لیے انہوں نے جو انصاف کیا ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے. آخری کتاب پیر صاحب نے جو کلمی نسخہ ڈاکٹر ریاض الاسلام کے حوالے کی تھی وہ تھا نصرت نامہ سندھ. وہ بھی سندھ کی تاریخ پر ایک ایسی تاریخی کتاب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. میرے خیال میں 90 میں شائع ہوئی ہے، اس کے بعد وہ ناپید اگر اس کی کتاب کے بھی ترجمہ ہو. لیکن یہ سارا کام کون کرے گا یہ بڑا سوال ہے. اگلی دفعہ یہاں مرزا کلیج بیگ پر پروگرام تھا تو میں نے ذرا تقریر کی تو ہمارے اداروں کے صاحبان نے اسی وقت فونوں پر ایک غلط قسم کے میسج آپ نے ہم پر تنقید کی. بھائی تنقید تو ہم کریں گے، کیوں پیر صمد الدین راشدی کی کتاب ادبی بورڈ نے کیوں نہیں شائع کرتا ہے؟ ان کا فرض ہے کہ کتابیں شائع کرے. اب اس کتاب کی میں بات کرتا ہوں. مجھے شوق تھا، میں ایک دفعہ کچھ کام کر رہا تھا، پروف میرے پاس ایک آیا، میں نے پروف کے پیچھے دیکھا، ارے بھائی یہ تو علی محمد راشدی کا خط ہے. پھر پتا پڑا کہ میڈم مہتاب اکبر راشدی نے کسی زمانے میں علی محمد راشدی کے 55 خطوط مرتب کر کے دیے تھے کلچر ڈپارٹمنٹ کو، کلچر ڈپارٹمنٹ دیے پبلشر کو، وہ شائع نہیں ہوئے. انہوں نے وہاں اس میں پروف ریڈنگ، تو میں نے کہا بھائی یہ کہاں ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ وہ پروف مجھے مل گئے اور میں نے اپنے پاس رکھ لیے. میں نے کہا جب وقت آئے گا تو میں شائع کروں گا. مجھے خود یہ کھوجنا تھی جب میں پیر صاحب پر ایک میں نے کم سے کم 50 پیج کا ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، ابھی تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا، ٹائم کم ہے. تو اس میں مجھے ذکر تھا کہ پیر صاحب خطوط لکھتے تھے. ربانی صاحب بتاتے تھے کہ میرے پاس 60 خطوط ہیں، جوہر صاحب بتاتے ہیں میرے پاس 70 خطوط ہیں. شکارپور میں غلام مصطفیٰ بھائیو صاحب تھے، اس کے پاس خطوط تھے. ڈاکٹر بلوچ نے کہا میرے پاس خطوط ہیں. اور گلستان کربلا ممتاز مرزا صاحب ڈی جی رہے کلچر ڈپارٹمنٹ کے، لیکن اپنے ان کے والد مرزا گلستان کربلائی بہت بڑے عالم تھے. میڈم مہتاب بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے پیر صاحب نے وفات پر لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے تاریخ لکھنے پر میں بڑی حوصلہ افزائی کی. اس کے بیٹے کے پاس مجھے پتا پڑا خطوط پڑے ہیں. لیکن بدقسمتی جعفر صاحب آپ نے سوال کیا ہے، لوگ دیتے نہیں ہیں. اب میں خطوط کے تلاش میں نکلا تو پتا پڑا ڈاکٹر تنویر عباسی نے وفات سے پہلے کسی اور کو دیے تھے. معلوم کرتے کرتے سکھر پہنچا تو عدل صوبہ نے کہا میرے پاس پڑے ہیں لیکن دوں گا نہیں. میں نے کہا یہ سارے خطوط میں نے ہاتھ سے پھیر کیے ہیں کیونکہ وہ خطوط اتنے شکستہ تھے، 80 سال پرانے خطوط، ان کو پھر پھیر کرنا اور ان کو پھر ان کے نیچے میں فٹ نوٹس کی بات نہیں کرتا ہوں. سائن جی ایم صد کے مجھے پتا پڑا کہ کم سے کم سائن نے تو 12 خطوط شائع کیے اپنے 8 کتابوں میں سے پیر صاحب کے. لیکن مجھے سائن نے بتایا تھا میرے پاس 50 سے زیادہ خطوط ہے. اب خطوط کہاں سے جائیں؟ میں سن گیا تو سن ایک دفعہ کہا کہ لائبریری تو بھائی اندر ہے حویلی میں، تو اب یہ آج تو نہیں، پھر دوسری دفعہ پھر کھوجنا کی، آخر میں مجھے وہ فائل مل گئی کیونکہ سائن جی ایم سید نے بھی اپنی فائل بناتا تھا، مسٹر اے کی فائل، مسٹر بی کی فائل. 50 خطوط مجھے مل گئے. اور اس طرح آزاد کشمیر میں کوٹلی میں ایک صاحب آتے، ان سے میری خط و کتابت ہوئی، دوسرے لوگوں سے ہوئی. مولانا غلام رسول کے بیٹے امجد نے کہا کہ میرے پاس 50 خطوط ہے، بھائی دو. پھر ان کے پاس میں گیا، انہوں نے بہت مشکل سے مجھے 4 خطوط دیے
اور مولانا صاحب 53 میں جب آئے تھے اپر سندھ کے ٹور پر, کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اگر مجھے, انہوں نے 2 والیومز میں لکھی تاریخ کلوڑا, مولانا صاحب لکھتے ہیں اگر مجھے اور بھی یہ سہولت دیتے تو میں سندھ کے تاریخ پر بہت کتابیں لکھتا. وہ تاریخ کلوڑا اس وقت بھی جو ہے وہ بہت شاندار کتاب ہے. اس کتاب لکھوانے میں پیر صاحب نے جو بڑی تقودو کی, اس خط میں ذکر ہے کہ مولانا صاحب بہت پریشان ہیں کہ بھائی مقصد ان کو معاوضہ نہیں مل رہا تھا. تو پیر صاحب کی جو کریڈٹ جو جاتا ہے کہ اس نے اتنا کام کیا ہے کہ سندھ کے خود کہہ رہے کہ میں نے مکلی نامے پر جو حاشیہ لکھ رہا ہوں, یہ سندھ جو سندھی نسل مجھے اگر یاد کر سکا تو یاد کرے گا کہ میں نے ان کی ماضی کی تاریخ کو ان کے روشناس کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی اور مجھے فخر ہے کہ میں نے پیر صاحب کی یہ خطوط اکٹھے کیے ہیں. شکارپور میں ایک غلام مصطفیٰ بھائیو بڑے عالم تھے, ان کی دوستی ممتاز حسن صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے ہوتی تھی, وہ بھی خط لکھتے تھے. وہ وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو نہیں دے گئے. ایک امام راشدی صاحب ہیں, اب ان کو میں نے 3 سال بڑی ریکویسٹ کی, بھائی یہ خطوط مجھے دے دو. نہیں, آخر میں انہوں نے کہا اسی شرط پہ دے رہا ہوں کہ مجھے فوراً فوٹو کاپی تو نہیں, ہاتھ سے لکھنا. پھر میں گیا ہوں لاڑکانہ, وہاں سے جا کر ان کی ہاتھ سے لکھے ہیں. اور مجھے یقین کریں یہ میری محبت تھی پیر صاحب کے ساتھ جو اس میں, اور شاید ان کی دعا تھی کہ میں نے اس کتاب کو مرتب کیا. اور یہ جب تعریف ہوتی ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. اور اتفاق ہے کہ مجھے ایک کتاب کی تلاش تھی, کیونکہ خطوط میرے بہت پسند, نواب واجد علی خان کے بھی خطوط آپ نے پڑھے ہوں گے, تو میں خطوط پڑھتا رہتا ہوں. تو میں نے پیر صاحب کے ایک مضمون پڑھا تھا کہ سندھ کے آخری حکمران میر نصیر خان تالپور جب کلکتے کے دمدمہ فوجی کیمپ میں قید تھے تو اپنی بیگم, دیرا کہتے ہیں بیگم کو, دیرے کو خطوط لکھتے تھے, اور وہ کم سے کم 600 خطوط ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دیکھا ہے اور ان کی کاپی کروائی ہے. اب مجھے اس کی تلاش تھی کیونکہ سید حسین شاہ سے میری بات تھی, انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے, فوٹو کا جو ہاتھ سے لکھواتے تھے فوٹو کاپی تھی نہیں. پھر میں چلا گیا اسلام آباد. پیر صاحب نے اس وقت میرے خیال میں 74 میں اپنی لائبریری قائد اعظم یونیورسٹی کو فروخت کی تھی 5 لاکھ میں. پہلے دے رہے تھے سندھ یونیورسٹی کو, لیکن سندھ یونیورسٹی میں ہمارے جو بیٹھے ہیں اکابرین ملت, انہوں نے انکار کیا. یہ مجھے یاد ہے کچھ میں نے تنقید کی, تو ابھی میں نے کہیں مجھے کیسٹ ملی, تو میں نیشنل سینٹر میں جب داخل ہوا تو پیر صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اچے پہ مدد علی مجھے تنقید تو کرے پوچھوس تو غلام مصطفیٰ شاہی اللہ نہ پوچھے تو مجھے کتاب چھو کون خرید کیوں, موتے تو تنقید تو کرے. میں نے جا کر ربانی کو بولا بھائی تم نے بتایا؟ اس نے کہا میں نے بتایا تھا. میں نے پیر صاحب سے معافی لی. میں جب وہ گیا لائبریری میں قائد اعظم یونیورسٹی میں, یہ میرے خیال میں لکھ رہا تھا ایک آرٹیکل فارسی شاعروں پر, تو میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں گیا لاہور میں, مولانا شفیع محمد شفیع کی لائبریری بھی دیکھی, شیرانی صاحب کی بھی لائبریری دیکھی, کتب خانہ انہوں نے دیا. پیر صاحب کی لائبریری دیکھنے میں جب اسلام آباد چلا گیا قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو وہ بیسمنٹ میں رکھی ہوئی تھی. میں نے دیکھی اور وہاں تلاش کی, بہت خوبصورت کلمی نسخے وہاں موجود تھے, اور ڈھونڈ رہا تھا. مجھے تو ان خطوط کی تلاش تھی, تو میں تلاش کرتے کرتے ایک رجسٹر آ کے میرے سر پر گرا. تو میں نے دیکھا تو وہ 2 رجسٹر تھے میر نصیر خان تالپور کے بیگم کو لکھے خطوط کی, جو انہوں نے برہان پور کے اولیاء, سندھی اولیاء جو جس کے آدمی نے یہ مرتب کی تھی, اس سے لکھوائے ہیں. فوٹو کاپی تو تھا ہی نہیں. پھر وہ میں نے دونوں وہ رجسٹر وہ تھے 1200 صفحات کے, میں نے فوٹو کاپی کروائے بڑی مشکل سے, اور وہ میں لے کر آیا. میں نے ادبی بورڈ کے حوالے کیے کہ بھائی یہ فارسی خطوط شائع کر دو, اس کے میں آپ کو کچھ لکھ کے دوں گا. اب وہ میر نصیر خان صاحب کے 3 بیویاں تھیں. میں تھا یہ بڑی بات ہے. اور تیسری بیوی ان کی تھی, اب اس کے نام میں نے دیرا سوہم. تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا, اما یہ دیرا سوہم میر نصیر خان کی کیر ہوئی شادی, چاہے تو سمری ہوئی کیر چوتا چی بابا ان جو نالو بی بی کونج, یا ذات جی سمری ہوئی, محمد یونسی دھی ہوئی.
ऐं ख़ूबसूरत तरीन औरत हुई जो जेका चवनि था त नक्काश वो हुई, नक्शो तस्वीर उठाई थी। अब उसने जो अपनी तस्वीर बनाई है, अब बात लंबी चल रही है, पीर साहब ने एक दफा मिर्जा अब्बास अली को बोला कि भाई तुम्हारे पास ये तस्वीर मौजूद है? तो कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर पीर साहब आए, पीर साहब ने उसको वो तस्वीर दिखाई, इत्तेफाक से मैं भी उधर मौजूद था। बीबी कूंज की तस्वीर अदी पारस हुन पंहिंजे हथ वो आईने में रखी, उन तस्वीर ठाही हुई ऐं पेंटिंग हुई, एॾी शानदार पेंटिंग जंहिंजी का इंतहा कान्हे। पर हू मिर्ज़ा अब्बास अली ख़बीस माण्हू, उहो न कंहिंखे ॾींदो हो, पाण गुज़ारे हो, उन कुतुब खानो ईअं जो ईअं पियो आहे। ऐं उहे ओरिजिनल ख़तूत मीर नसीर ख़ान जा बि मिर्ज़ा अब्बास अली वटि हुआ, जेके हुन वटि हुआ। हाणे कापी जेका अदबी बोर्ड जे मां न छपिरायूं, ख़बर पई त उन्हनि हाणे ख़बर हेठि मथे करे छॾिया। मूं चयो त इहो घटि में घटि इहे शाया थियणु खपनि। हाणे मिस्र में ऐं ॿियनि मुल्कनि में थिए ईअं पियो तो हो रहा है कि फारसी एज इट इज चाहे करो, तर्जमाबाद करो, ताकि वो किताब महफूज हो सके। इसके कितने खतूत हैं, ये खतूत की किताबें हैं। मैंने इसमें जिक्र किया है कि सिंध के उलमाओं की बहुत कलमी नुस्खे पड़े हुए हैं। ये पहले फारसी में एज इट इज चाहे किए जाएं, फिर उनके तर्जुमो किए जाएं। ये सारी बात हमें पीर साहब ने सिखाई और पीर साहब पर अल्लाह ताला की रहमतें हो। इत्तेफाक से आखिरी बात बताऊंगा, जब वफाकी वजीर तैलीम बना तो कायदा यूनिवर्सिटी मेरे हाथ में थी। मैंने वाइस चांसलर को बोला मैं आ रहा हूँ, तो उसने कहा विजिट करने, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं विजिट करके सीधा चला गया बेसमेंट में, कोई बेसमेंट चीज थी नहीं। मैंने कहा भाई ये कहाँ गए? उन्होंने कहा कि बरसात में पानी चला गया, आधी से ज्यादा किताबें कल मेरे उसके तबाह हुई, बाकी पड़ी है छत, मैंने छत से उतरवाई और खस्ता हालत में थे। फिर मैंने डिजिटलाइज करा, 2 महीने उनको मोहलत दी। मैं आऊंगा 3 महीने के बाद यहाँ का इफ्तिताह करूंगा। 3 महीने के बाद उन्होंने उसको डिजिटलाइज किया और मैंने महसूस किया कि ये सारी पीर साहब की दुआएं थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया और इन अल्फाज से याद किया। मेहरबानी आपकी। शुक्रगुजार तो हम हैं आपके। पारस, आपके पास जो कुछ है अब ये कैसे सामने आएगा? हर साल का हमारा जो पीर साहब की एनिवर्सरी के साथ हम उनसे मुंसलिक एक शख्सियत और उनका जो रिसर्च मटेरियल है, फिर उसकी जो बैकग्राउंड है, उसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा रिसर्च पूरा साल हम करते हैं। उसको एग्जिबिशंस की शक्ल में हम प्रमोट करते हैं और उसकी पब्लिकेशंस तो अभी तक नहीं हुई हैं, क्योंकि मदद अली साहब बता रहे हैं कि लास्ट जो उनकी पब्लिकेशन आप ही ने करवाई है हाल ही में। ये अभी मैंने पीर साहब की आखिरी किताब जो थी गालियों गोठ वणन जो, उसको 81-2 में हमीदा कुल ने शाये किया था। अभी मैंने कल्चर डिपार्टमेंट से शाये करवा दिया, इंशाल्लाह आपको मैं पेश करूंगा। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पीर साहब की लाइब्रेरी, हम लोग खुद एक बेसमेंट से ऑपरेट करते हैं और हमारी जो छोटी सी लेबॉरेटरी है जो पीर साहब के खतूत की इनकी जो ज़ख़ीरा है उनको प्रिजर्व एंड प्रमोट करती है, वो एक बेसमेंट से ऑपरेट करती है। तो वहाँ पे तो जगह की गुंजाइश इतनी नहीं है, लेकिन हम लोग उसी ज़ख़ीरे में से टॉपिक वाइज चीज़ें निकाल के उसको प्रिजर्व एंड प्रमोट एंड रिस्टोर करते हैं, ताकि आगे की नस्लें उनसे फ़ायदा उठाएं। ना सिर्फ ये, हम लोगों को बहुत टेक्निक्स और ये बात सिखाते भी हैं, वर्कशॉप्स रखते हैं कि किस तरह से अपने बड़ों का जितना भी ज़ख़ीरा है। पीर साहब ने ख़ुद डॉक्टर मोहम्मद बाकर का जो ख़त है उनको 64 में लिखते हैं, तो उसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की है, ज़ोर डाला है कि बराह करम अपने जो ज़ाती ज़ख़ीरों में से जो ख़त्ती आसार हैं उनको शाया किया जाए। उनको ना सिर्फ शाया किया जाए, क्योंकि जितनी हमारी पास्ट में चीज़ें हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड्स लूज़ कर चुके हैं, और ये टाइम आएगा कि हम अनकरीब उनकी कंप्लीट एक्सटेंशन तक पहुंच जाएंगे। और ये बात की उन्होंने वजाहत ख़त में की है 64 में। तो ये वक्तन फ़वक्तन पब्लिकेशंस के थ्रू रिसर्च मटेरियल को सामने ला के हम लोग उसी नमूने से ये जो इंटरेस्टेड हैं, अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी जनरेशन में बहुत चंद एक लोग बचे हैं जिनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो हमसे रब्ता करते हैं, उनको दिखाया जाता है। वेबसाइट्स, हम वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जिन पे आर्काइव जितनी भी उनका मटेरियल किया हुआ है उसको कैटेगोरिकली उस पर डाला जाएगा, लेकिन उस पर अभी वक्त है, क्योंकि पीर साहब का इल्मी ख़जाना इतना वसीतर है और उसमें
کافی جو چیزیں ضائع ہو گئی ہیں اس کو پرزرو اور ریسٹور کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اس طرف ہم باقی جو ان کی جو لوز اینڈز ہیں اس کی طرف ہم لوگ آ نہیں سکے ہیں ابھی تک. تو یہ بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پبلیکیشنز جاری رہنی چاہیے, ان کے خطوط پبلش ہونے چاہیے, جس طرح سے مدد علی سندھی صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. تو یہ اگلے سال پیر حسام الدین کی اینیورسری جو اپریل میں ہم لوگ کرتے ہیں, تو اس میں پھر کسی شہر میں ہم ان کا جو ذخیرہ ہے ان کی ایگزیبیشنز بھی کرتے ہیں, ان کی پروموشنز بھی کرتے ہیں. علی جی اگر اجازت دیجیے میں 2 منٹ میں الفاظ یہ کہوں گا کہ میں ریئلی سچی بات یہ ہے کہ علی مسز حسین شاہ راشدی کو سلام ہے کہ انہوں نے ان کی ہر چیز سنبھال کے رکھی, ان کی والدہ آخری بار ان کی والدہ. سو بات یہ ہے کہ اگلے سال آخری جو اہم بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ سندھ میں اس وقت پیر حسام الدین شاہ راشدی کی یاد میں ایک بھی ادارہ موجود نہیں ہے. خدا کی قسم میں تو سخت بولتا ہوں, پھر یہ میرے سے لڑتے ہیں, ڈوب مرنا چاہیے ان اداروں کو. یہ سندھ یونیورسٹی میں سندھالا جی کا نام بھی دینے والا پیر حسام الدین راشدی تھا. اس کو آگے بڑھانے میں لوگوں کو ریکویسٹ کرنے کے کتاب میں گفٹ کرو, پیر حسام الدین راشدی تھا. لیکن کسی یونیورسٹی میں پیر حسام الدین راشدی کی یاد میں کوئی تنقید نہیں کرتا ہوں. میں نے کلچر منسٹر کو یہ کہا تھا کہ بھائی ڈاکٹر بلوچ ہمارے محسن ہیں, ان کے یاد ان کا ادارہ ہے, ان کے نام پر ہے, لیکن ایک پیر حسام الدین راشدی کی یاد میں ایک ادارہ ہونا چاہیے جو کتابیں شائع کرے. ٹھیک ہے, ہماری بہن جو ہے پارس راشدی اور یہ کام کر رہے ہیں, ان کو سلام ہے, لیکن ایک ادارہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتابیں, ان کی ساری چیزیں سنبھال کے رکھے. سندھالا جی نے ایک بھی کتاب سے, ابھی تو میں ذکر نہیں کرتا ہوں, اس میں پھر علی احمد راشدی کے خطوط جو ہیں, میں نے ان کو آرٹس کونسلر کو بھی کہا ہے, 2 سال بیٹھے ہیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسام الدین اور علی محمد شاہ پر ایک الگ الگ پروگرام ہونا چاہیے. کیوں؟ پھر ادیب مہتاب نے بھی ایگری کیا ہے کہ ان لوگوں کا تاریخ میں ایک کردار ہے. اب یہ ہے کہ اگلے سال 1 اپریل کو پیر صاحب کی برسی ہے, تو میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو راضی کر لیا ہے ڈپارٹمنٹ کو. آپ جہاں کہیں, کراچی میں کہیں, ٹھٹا میں کہیں, ہم ایک عالی شان ہسٹری کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ کم از کم پیر صاحب کی یاد میں ایک تقریب ہونی چاہیے. اور یہاں میں یہ مطالبہ خود کرتا ہوں کہ بھائی پیر صاحب کی یاد کے نام سے ایک ادارہ ہونا چاہیے جو پیر صاحب کی کتابوں کو, پھر پیر صاحب کی فارسی کتابوں کے جو مقدمے لکھے ہوئے ہیں وہ اتنے شاندار ہیں, اس کی ایک کتاب ہونی چاہیے. اب میرا ہے تو, لیکن اب یہ کیا ہے کہ اس وقت میں کلچر میں نہیں ہوں, لیکن یہ خود بس میں کام کر رہا ہوں کہ فارسی کتابوں میں جو پیر صاحب کے مقدمے ہیں وہ اتنے شاندار ہے, اس پر ایک کتاب نکلنی چاہیے. یہ سارے کام ایک ادارے کا ہے, اور یہ ادارہ کب قائم ہوگا؟ میں حکومت سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 1 اپریل پر ہم کوئی نہ کوئی ایسے اعلان کروا سکیں کہ کراچی میں ایک ادارہ, کراچی یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. کراچی یونیورسٹی کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. مرکزی یہ اردو بورڈ کو بنانے والا پیر صاحب تھا. یہاں کراچی میں شاردا مندر جو پہلے اردو مرکز بورڈ بابا اردو کو انہوں نے دلوا کے دیا, پیر صاحب نے دلوایا. یہ ایک تاریخ ہے فاطمہ حسن صاحب, آپ کو پتہ ہے پیر صاحب نے اردو کے لیے بہت بڑا کام کیا, خود ڈائریکٹر ہو کر لاہور میں جا کر نوکری کی ہے اردو بورڈ میں. تو پیر صاحب کو خود اردو بورڈ میں بھلا دیا ہے. آئی ایم ویری سوری, ہم نے تو بھلا دیا ہے, ہم نے تو کیونکہ ہم تو احسان فراموشی میں ڈگری لے چکے ہیں, لیکن اردو دانوں نے بھلا دیا ہے. جو اردو بورڈ اس وقت جو ہے کتنے, مجھے پتا ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ اس کو گرانٹ دے رہا ہے. دوسرے اداروں کا نام نہیں لیتا ہوں, پھر وہ فون کرتے ہیں رات کو, ان کو بھی مل رہے ہیں پیسے, لیکن پیسے کہاں جاتے ہیں بھائی؟ سوال تو ہوگا نا آخر. میں تو حمید آخون صاحب سے بھی یہ شکایت کرتا ہوں کہ بھائی وہ آپ کے محسن تھے, آپ نے بھی سوائے ایک کتاب کے ساتھ وہ کتاب شائع نہیں کی ہے. بہرحال یہ شکایت تو میں کروں گا, چاہے کسی کو برا لگے. یہ شکایت نہیں, یہ حکایت ہے. بہت شکریہ آپ آپ کی شکایت بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو صدارت مہتاب راشدی کی ہے تو وہ اس کو اپنے اختتام کی طرف لے جائیں. اگر کچھ کمنٹس آنا چاہتے ہیں, کچھ سوال آنا چاہتے ہیں تو ضرور
اس میں شامل ہوں گے. جی مائک کس کے پاس ہے؟ مدد علی سندھی صاحب نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے، اور پیر حسام الدین راشدی سے میرا بھی بڑا جذباتی تعلق رہا ہے. مہتاب گواہ ہیں کہ جب ہم نے اظہار نکالا تھا رسالہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سے 1978 میں، تو اس کی صدارت پیر حسام الدین راشدی نے کی تھی، اور اس وقت کی تقریر بھی میرے پاس محفوظ ہے ان کی، جس میں انہوں نے رسالے کی اہمیت اور ایڈیٹر کیسا ہونا چاہیے اور ایڈیٹنگ کے کیا قواعد ہونے چاہیے اس پر گفتگو کی تھی، وہ بھی محفوظ ہے. پھر جب میں انجمن ترقی اردو میں تھی تو میں ان کے مزار پہ بھی گئی تھی اور ان پر پروگرام بھی کیا تھا. اب میں نہیں ہوں وہاں پر، یہاں ہوں، تو یہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے، لیکن مربوط کام ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جو مربوط کام ہوتا ہے اور جو ریسرچ کا کام ہوتا ہے، اس کے لیے ایک فنڈ ہوتا ہے یونیورسٹیوں کے پاس، ان اداروں کے پاس. ہمارے پاس کتاب آ جائے، انجمن میں کتاب آئے گی تو ضرور چھپے گی. اس کی گورننگ باڈی کے ممبر کی حیثیت سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر انجمن ترقی اردو پاکستان میں کوئی تحقیقی کتاب پیر حسام الدین راشدی یا پیر علی محمد راشدی کے حوالے سے آئے گی تو وہ یقیناً شائع ہوگی، وہاں کوئی انکار نہیں کر سکتا. یا ہمارے پاس کوئی پروپوزل تنویر انجم یا یہ لے کے آئیں کوئی بھی کہ یہاں پہ ایک پروگرام کر دیں اس لائبریری میں، تو ہم کر دیں گے. مگر یہ جو ایک مستقل پروگرام تحقیق کا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے یونیورسٹیوں کے پاس. اور یونیورسٹی کو کہتے ہی ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے معنی یہ کمیونٹی آف دی اسکالرس. تو آپ کام کر رہے ہیں، میں کام کر رہی ہوں، تو ہم اپنے شوق اور اپنی خوشی میں کر رہے ہیں کہ کام یونیورسٹیوں میں ہونا چاہیے. لیکن افسوس میں آپ کے ساتھ ہم زبان ہوں کہ سندھ کی یونیورسٹیاں خصوصاً، بلکہ پنجاب کی یونیورسٹیاں پھر بھی تحقیق میں کچھ اچھا کام کر رہی ہیں، سندھ کی چاہے اردو والوں کی یونیورسٹی کراچی کی ہو یا کہیں کی ہو، کوئی اچھا کام تحقیق کا ان کے سامنے سے نہیں آ رہا ہے. میں خود بہت ساری ریسرچ کی جو تھیسز ہے واپس کر دیتی ہوں کہ بھائی ان کو میں نہیں دیکھ سکتی. تو علی اجازت تو تھوڑا سا میں ان کو جواب دوں، ہمیشہ میرا جھگڑا ہو جاتا ہے ان سے. آپ یونیورسٹی کی بات کرتی ہیں، میں وزیر تعلیم میں رہا ہوں نا. یونیورسٹی کی حالت یہ ہے کہ فنڈز نہیں ہیں ان کے پاس، 400 آدمی رکھ لیتے ہیں سیاسی دباؤ میں، کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں ہیں. وہ کہاں سے کام کریں گے؟ اس کے لیے ایک الگ ادارہ ہونا چاہیے. کسی نے سوال کس کو بولنا تھا بھائی؟ میرا سوال ہے ایک آپ سے مائک کہ پرانی کتابوں میں میں نے بھی کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، پرزرو کرنے کا. 2-3 مطلب میں بیمار بھی ہوا وہ سیوا طریقے سے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں کہا کہ پرانی کتابوں میں کام میں نے بھی کیا ہے، ان کو پرزرو کرنے کا، ہسٹری اور تفاصیر وہ جو بھی ہے. اور 2-3 مطلب میں بری طریقے سے بیمار ہوا ہوں بستر کے اوپر. کہ یہ تو الگ بات ہے، ضمن بات ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے یہاں محمد بن قاسم جو تھے، اس دور سے پہلے سے سادات جو تھے عراق سے یا مدینے سے، وہ ٹھٹا میں یا مکلی میں آئے رہنے کے لیے سندھ کے اندر، کیونکہ وہاں پہ وہ ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر، اوپریس کیا جا رہا تھا ان کو، تو وہ یہاں پہ آئے یعنی سادات. تو ان کے مزارات بھی یہاں پہ ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں دریافت ہوا ایک مزار امام زین العابدین جو ہے شیعوں کے چوتھے امام کہلاتے ہیں، یعنی امام حسین کے بیٹے. امام حسین کے بیٹے کا مزار جو ہے وہ ٹھٹا میں ہے، ابھی حال ہی میں دریافت ہوا ہے. تو کیا پیر صاحب نے اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے؟ کہ سادات کے کہاں مزارات ہیں، ٹھٹا میں یا مکلی میں، کچھ بیان کیا ہو اپنی کتابوں میں؟ کیا ایسا کچھ بیان ہے پلیز؟ کتابوں میں تو اس پرٹیکولر جو مزار کی آپ بات کریں کہ اس کا تو میں کوئی پرٹیکولر بات نہیں بتا سکتی، لیکن ان کا جو مکلی کے چپے چپے کے اوپر جو سب سے بڑا جو ہمارا نیکروپولس ہے ایشیا کا، اس کے چپے چپے کے اوپر ان کا بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ فوٹوگرافس، اس کے ایپیٹیفس، ان کی جو مونیومنٹس ہیں، ان کے مونیومنٹس سے جو منسلک دستاویزات ہیں،
پھر وہ کہاں سے آئے, ان کی ڈیٹس, ان کی اس اٹ سیلف اگر مکلی کو دیکھا جائے تو مکلی کے اوپر جو پیر صاحب کا کام کیا ہے اس کو ہی سمجھنے اور سمیٹنے میں ایک ادارے کا کام ہے جو ایک ادارہ سر انجام دے سکتا ہے. اتنا انہوں نے اکیلے سے بیٹھ کے وہ سارا کام کیا ہے. تو جو پرٹیکولر آپ کسی مونومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے, لیکن آئی ایم شیور کیونکہ پیر صاحب نے اپنی جتنا بھی ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی کلو ضرور چھوڑا ہے. جیسے حال ہی میں تو خیر نہیں, 1973 میں ایک سائٹ ایکسکویٹ ہوئی جو ڈاکٹر رفیق مغل صاحب نے کی تھی گنویر والا چولستان ڈیزرٹ میں. اس کی نشاندہی سب سے پہلے پیر صاحب نے اپنی ریسرچ میں کی ہے ہکڑو ٹرائب کے نام سے, کہ یہاں پہ ایک ہکڑو ٹرائب رہا کرتی تھی جو اس دریا ہکڑا ریور کے قریب رہا کرتے تھے. اس نشاندہی کو لے کے ڈاکٹر رفیق مغل نے ان کے اوپر ریسرچ بلڈ کی تو پتہ چلا کہ یہ چولستان ڈیزرٹ کے قریب کوئی ہکڑا ٹرائب کی جگہ ہے جس کو کنویر والا کہتے ہیں. 1973 میں وہ پہلی مرتبہ دریافت ہوئی اور اب 37 سال بعد اس کے اوپر جو جرمن کچھ ہیں آرکیولوجسٹ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مزید تحقیق کرے یا ریسرچ کرے تو ضرور کہیں نہ کہیں پیر صاحب نے ایسی کوئی نشانی چھوڑی ہوگی جو ابھی تک جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لنک وہاں سے نکل آئے گا. مکلی کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے تو مکلی اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا, آج کی جنریشن کا بڑا دلچسپی کا پکنک اسپاٹ بن چکا ہے. لیکن مکلی کے جیسے ابھی پارس نے کہا کہ چپے چپے پر اس کی ایک ایک قبر پر پیر صاحب نے کام کیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سندھ پر محبت سے حکومت کرنے والے بھی سو رہے ہیں اور سندھ پر ظلم کرنے والے لوگ بھی سو رہے ہیں, اور ان سب پر پیر صاحب کا کام ہے. جو ظلم کی جو انتہائیں ہیں اس میں چمڑی ادھیڑنے سے لے کر ہر طرح کا ظلم, جو ابھی تاریخ مظہر شاہجہانی کا جو ذکر ابھی ہوا, اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی کہ ایک تاریخ دان کس طرح لکھتا ہے, اسے اس الفاظ کا جو چناؤ, جب تاریخ مظہر شاہجہانی ایک سندھی ریڈر کی حیثیت سے جب میں نے پڑھا تو میری جو کیفیت غصے اور دکھ والی تھی, لیکن کمال یہ ہے کہ پیر صاحب نے خود کو جذبات سے بچا کر تاریخ کو لکھا ہے. ایک لفظ ایسا نہیں لکھا ہے جسے ہم کہیں کہ انہوں نے جذبات میں آ کر اس پر اپنی رائے بھی دے دی ہے کہ یہ انہوں نے ہر قسم کے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر مکلی کی ہر قبر پر تحقیق کی ہے, اور ظلم کرنے والوں پر بھی ویسی ہی کی ہے, محبت کرنے والوں پر بھی کی ہے, اور جنہوں نے جانیں قربان کی سندھ کے لیے اور سندھ کے لوگوں کے لیے, ان کے لیے بھی ان پر بھی تحقیق کی ہے, اور وہ سب لوگ مکلی میں سو رہے ہیں. کوئی اور سوال کرے گا؟ علی کمار فضل واش میرا نام ہے, بلوچستان سے میرا تعلق ہے. پہلے تو میں اپنے دوستوں ڈاکٹر فاطمہ حسن اور مقام خٹک کا مشکور ہوں کہ اتنی اچھی نشست میں مجھے آنے کا موقع دیا. میرا فارسی سے تعلق ہے, فارسی کا طالب علم ہوں, PhD میری تہران یونیورسٹی سے ہے, اور خوش قسمتی سے پیر صاحب کی تحریروں سے آشنائی کافی حد تک ہے. میں بس صرف ایک اپنی طرف سے ایک تجویز یا اپنی خدمات پیش کرنے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اگر فارسی کے حوالے سے پیر صاحب کا جو کام ہے اس پہ مدد چاہیے ہو یا میری خدمات درکار ہوں, میں حاضر ہوں تاکہ وہ کام مزید آگے بڑھے یا محفوظ ہو سکے, اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. مدد علی صاحب کے ساتھ آپ کا رابطہ رہے گا. جناب آپ کا شکریہ, آپ نے شرکت کی. آپ سے یقیناً فارسی کا ہمارے پاس کافی یہ معدوم ہوتی جا رہی ہے, کافی لوگ ایسے نہیں ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ خاص طرح میں چاہتا ہوں کہ جو فارسی کتابیں ہیں پیر صاحب کی ایڈٹ کی ہوئی یا پیر صاحب نے دوسروں سے کروائی ہیں تو وہ ہم سندھی اور اردو میں ترجمہ کروائیں, لیکن اردو میں ہو تو بہتر ہو فی الحال,
لیکن اب اس کے لیے یہ ہے کوئی ادارہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں شائع کروانا ایک بڑا مشکل کام ہے. کافی لوگوں کی کتابیں رول جاتی ہیں جنہوں نے سندھ کی تاریخ پہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ گلستان کربلائی کا نام لوگوں نے کم سنا ہوگا، لیکن انہوں نے تالپوروں کے علمی کارناموں پر جو 50 پیجز کی لکھی ہیں، اور بھی کافی انہوں نے مضامین لکھے ہیں، وہ سندھ کے ابتدائی ہیں مضامین ہیں. تو ایسے لوگوں کی ساری چیزیں رول گئیں. لیکن پیر صاحب کے لیے خوش نصیبی یہ ہے، میں کہوں گا کہ امجد صاحب بھی بیٹھے ہیں، پیر امجد صاحب بیٹھے ہیں، اور پیر صاحب کی ادیب حسنہ نام ہے شاید ان کا، وہ بھی بیٹھی ہیں. پیر صاحب نے ان کو بیٹی بنایا تھا. انہوں نے خود یا سائیں حسین شاہ نے، پارس صاحب کی والدہ نے جو سنبھالی یہ چیزیں. اب آپ کے میں بات بتاؤں گا کہ یہ فوٹوگرافی کے بڑے شوقین تھے. جیسے بھی کیمرہ کا ذکر کیا تو یہ کیمرہ کا نام تھا ہیس بلارڈ. تو میں نے دیکھا یہ ہے کہاں، پھر پتا پڑا کہ یہ میڈم سویڈن ہے، اور سویڈن کی یہ بہترین کیمرہ ہے جو پیر صاحب استعمال کرتے تھے. علی محمد راشدی صاحب کے پاس میں نے خود بیگم ممتا راشدی کے پاس 3 پیٹیاں تصویروں کی دیکھی سندھ کی. یہ ٹرنک چمڑے کی بنی ہوئی تھی، ادیب خود اکھن سے ڈٹھی ہوں. اب وہ کہاں گئے کچھ پتا نہیں پڑتا. پیر صاحب کی کتابیں علی محمد شاہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا کتابوں کو. بہت اس بات میں وہ شائق ہوتے تھے کہ بھائی ہماری کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤ. وہ کتابیں کہاں گئیں؟ میں نے خوبصورت ان کے پیر صاحب کے پاس وہ واچز کے شوقین تھے، اچھا چائنیز گھڑیال کے شوقین تھے. اور ایک علی محمد راشدی نے ہمیشہ ذکر کیا آپ نے کہ ناس کی دبلیاں، چینی جو ناس دیتے تھے، نسوار دیتے تھے، تو علی محمد راشدی صاحب نے وہ کم سے کم 200-300 وہاں سے بیجنگ سے خریدی، اور وہ ان کے پاس تھی. ابھی تو میں نے دیکھی ہیں کہیں، اب نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بھی خاتون میرے سے لڑ پڑتی ہیں، تو 15-20 ان کے پاس تھی. میرے سے لڑتے بہت ہیں. ان سے میں ایک دفعہ فوٹو 2 لے کر آیا. بھائی اس نے مجھے اتنا تنگ کیا، آخر میں کہا میں کھانے پہ جا رہی ہوں. میں نے کہا میری بہن ہی اپنے فوٹو لے لو، وہ بھی میری بہن ہے لیکن نام میں اس کا بھی نہیں لوں گا. تو اس میں اتنی چیزیں پڑی ہیں. پیر صاحب کی ساری چیزیں غائب ہو گئی. واچز، پیر صاحب کی گھڑا، اتنے بڑے بڑے فادر کے پیر علی محمد راشدی، سوری، وہ سارے حسام الدین کی تو ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں. لیکن علی محمد صاحب کی چیزیں خدا کی قسم مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اب کیا باتیں کریں. وہ کافی تصاویر میں نے مجھے پتا پڑا کہ ریگل چوک پہ ایک دکان ہے، وہ کبھی کبھی پرانے فوٹو بھی بھیجتا ہے. ایک 2 مہینے میں اس سے فوٹو لیے تھے، تو وہاں جب پہنچا تو وہ وہاں سے کوئی شوقین لے گئے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں محفوظ ہونی چاہیے. اور سندھالا جی بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پرانی چیزوں کو محفوظ کیا جائے، رکھا جائے. کاش اگر اس وقت ممتاز راشدی صاحبہ میری بات مانتی. میں نے کہا تھا ان فوٹوؤں کو آپ سندھالا جی کو دے دیں، وہ وہاں محفوظ ہو جائیں. وہ اتنی تاریخی تصویریں تھیں جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. ایک تصویر میں نے بھی وہاں سے چرا لی، وہ میرے پاس پڑی ہے، لیکن وہ تصویر ایسی ہے میرے کو ممتاز راشدی کو پتہ نہیں پڑا، لیکن وہ ایک راشدی صاحب کی تصویر بڑی تھی میرے پاس پڑی ہے، لیکن کبھی شائع کروں گا. پیر صاحب کے دادا کی تصویر انہوں نے بنوائی تھی، سائیں پیر شاہ کی. اور لاڑکانہ میں پیر محمد فوٹوگرافر ہوتا تھا، وہ اپنی کیمرہ لے کے پہنچ جاتا تھا، اتنی خوبصورت تصویر نکالتا تھا. وہ ساری تصویریں دیکھی. بہرحال ہم کوشش کریں گے آپ سے وہ سوال کسے کرنا ہے؟ اب آخری سوال کرتے ہیں. Good evening, sir. Good evening, ma'am. My name is Kaleem, and I'm a student of English literature. میم پارس صاحب سے میرا سوال ہے. جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پیر صاحب نے 45 کے قریب ان کی پبلش بکس ہیں، زور سے 45 کے قریب ان کی پبلش بکس ہیں. ان کا ہسٹری میں بہت زیادہ کام ہے، بہت سارے اداروں کے ساتھ منسلک رہے، پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ بھی سر منسلک رہے، سندھ کا سر آپ نے بتایا سندھ یونیورسٹی کا. تو میم میرے اور میرے جیسے بے شمار ادب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے وہ رول ماڈل ہیں. تو بینگ اے ٹرو فالوور، اور جس طرح سے میم آج آپ موجود ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہمیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس سارے کام کے پیچھے ان کی کیا موٹیویشن تھی میم، ان کے دن رات کیسے گزرتے تھے، کیا چیزیں ان کو پسند تھی، کیا ناپسند تھی. تو پلیز. آپ دیر سے آئے آپ دیر سے آئے، یہ بات ہو چکی ہے.
اور پارس اور سب لوگ بتا چکے ہیں مہتاب. اور مجھے نہیں پتا سندھراجی میں وہ کارنر ابھی ہے یا نہیں جہاں پیر صاحب کا سوٹ لگا ہوا ہے اور ان کے ایک گھڑی رکھی ہے, پین رکھا ہے, کارنر ہے. کبھی حیدرآباد جاؤ, جام شروع سندھراجی میں ان کی ذاتی چیزیں اس کارنر میں رکھی ہوئی ہیں. جیسے ابھی یہ بتایا گیا, یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ صبح کو 6 بجے اٹھتے تھے مگر پورا سوٹ پہن کر اپنی ٹیبل پر بیٹھتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے, اور پورا دن ظاہر ہے کہ وہ اپنے کام کو دیتے تھے. سو بیٹا یہ تو خیر باتیں ہو چکی ہیں. میں آپ کی جنریشن سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ اگین میں 2 لفظ ریپیٹ کرتے ہوئے کہ مکلی جو پکنک اسپاٹ سمجھا جا رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے اردو میں مکلی نامہ موجود ہے, سندھی ادبی بورڈ کی طرف سے چھپا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے تاریخ مظہر شاہ جہانی بھی اردو میں موجود ہے, اس انگلش میں بھی ہے. آپ لوگ ضرور پڑھیے تو آپ پر پھر پڑھ کے وہاں جائیے تو آپ پر بڑے بڑے راز کھلیں گے. آپ کے آنے سے پہلے یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر انوری شمل کو مکلی سے محبت ہو گئی تھی اور انہوں نے خواہش کی تھی کہ مجھے مکلی میں دفن کیا جائے. پیر صاحب خود مکلی میں دفن ہیں. سو ظاہر ہے کہ اب بات ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم اس طرف جائیں. تو میرا خیال ہے کہ مہتاب آپ کی کوئی اور ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید عابد رضوی ہے. میں انجمن ترقی اردو سے تعلق رکھتا ہوں, اس کا ایک ادنیٰ کارکن ہوں. میں ایک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اتنے معززین بیٹھے ہیں کہ میں خرابی صحت کے باوجود پیر صاحب کی محبت میں یہاں پہ آیا ہوں. فیض صاحب کے اس شعر کے مصداق کہ تمہارے نام پہ آئیں گے سوگوار چلے, بڑا ہے درد کا رستہ گو ہم غریب سے ہی. اس سے پہلے میری چھوٹی بہن پارس یہاں بیٹھی ہے. میرے خیال میں 1-2 برس قبل ہماری مہتاب رائتی صاحبہ بھی وہاں پہ تھیں. ہم نے ان کے ساتھ میں مل کے انجمن ترقی اردو کی طرف سے جو پیر صاحب کے جو تعلقات تھے مولوی عبدالحق کے ساتھ, ان دونوں کی عمروں میں تفاوت کے باوجود بہت دوستی تھی. اور مولوی عبدالحق پیر حسام الدین راجی صاحب کے احسانات کی وجہ سے ان کو اپنا دستگیر کہتے تھے. یہ دستگیر کا لقب انہوں نے دیا تھا ان کو, میرے دستگیر کہتے. ہم لوگ ایک چیز یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے خط جو مولوی عبدالحق صاحب نے پیر حسام الدین رائتی کو لکھے ان کی 40 برسوں کی دوستی کے درمیان میں, اس میں سے وہ خط جو ہیں وہ پارس کے پاس موجود ہیں اور اس پہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. وہ خطوط جو پیر حسام الدین رائتی صاحب نے مولوی عبدالحق کو لکھے تھے, رائتی صاحب نے لکھے تھے, وہ خطوط جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. اس کے لیے ہم نے بہت ٹریس کرنے کی کوشش کی غالب لائبریری میں. پتہ چلا کہ غالب لائبریری کے اندر وہاں پہ تھے. انجمن ترقی اردو میں جو کہ ایک ڈیجیٹائزیشن کا شعبہ قائم ہو چکا ہے اور اس پہ بڑے تواتر کے ساتھ میں بہت کام ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ انجمن ترقی اردو میں پیر صاحب کے نام کا ایک گوشہ بھی قائم کر دیا جائے. اور دوسری طرف یہ کہ میں ایک پیشکش ہی کر رہا ہوں انجمن ترقی اردو کے ایک ادنیٰ کارکن کی حیثیت سے کہ پیر صاحب کے حوالے سے کوئی کتاب بھی اگر کوئی شائع کرنا چاہتا ہے انجمن اس کو فائننس کرے گی, اس کو شائع کرے گی اور اس کے لیے باقاعدہ جو کچھ بھی کام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیر صاحب انجمن ترقی اردو کے بلکہ اردو کے محسن رہیں اور ہم محسن کچھ نہیں ہیں. ہم محسنوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھتے رہیں گے. اب یہ بات اور ہے کہ کچھ کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں, کچھ ہم کوئی بیماری ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن پارس جب بھی آتی ہیں ان کا بڑے خوش دلی کے ساتھ میں ان کا وہاں استقبال ہوتا ہے انجمن میں. اور ان کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں آم کا تحفہ بھیجتے رہتے ہیں اور جو یہ بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جناب مدد علی سندھی صاحب بھی تشریف لائیں گے, ہمارے ڈاکٹر جعفر احمد صاحب ہیں, میری بہت محترم مہتاب رائتی صاحب ہیں, اور میری چھوٹی بہن پارس بھی یہاں موجود ہے. تو میں نے ان سے ڈاکٹر یاسمین سے کہا کہ بھئی مجھے لے چلو, اسی طرح سے لڑکتا بھڑکتا ہم جائیں گے ضرور, اس لیے کہ پیر صاحب کا ہم پہ حق ہے اور میں ان کے لیے فاتحہ میں روزانہ دعا پڑھتا ہوں. یہ میں بتانے کی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. بس تھینک یو. جی جی تھینک یو عابد صاحب, تھینک یو فار کمنگ. اور بالکل اچھا ہوا کہ عابد رضوی صاحب خود یہاں موجود ہیں. تو جو اگلا مشورہ میں دینے والی تھی وہ یہی تھا کہ جب 40 برس تک بابا اردو کے مخطوطات
नेशनल म्यूज़ियम की 9 अलमारियों में बंद रहे, तो फिर मैंने अमेरिका जाके लॉबिंग की और हिल म्यूज़ियम ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव और रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज एंड लाइब्रेरीज से एक मुआहदा साइन किया, MOU, और उसके तहत अब वो मखतूतात अंजुमन में डिजिटाइज हो रहे हैं आबिद रिजवी साहब की निगरानी में। तो अगर कोई चीज़ भी किसी के पास भी, यार वो आर्काइव भी बहुत अच्छी है और अंजुमन में उसकी देखभाल और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है, उधर से सारी एक्सपर्टाइज भी मिल रही है और वो हिल म्यूज़ियम के वेबसाइट पे जा रही हैं जितने वो मखतूतात हैं। तो आबिद रिजवी साहब मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। अगर कोई ऐसा मखतूता आप लोग के सामने आता है जिसको कि डिजिटाइज होकर महफूज होना है, तो आप लोग इनसे भी राब्ता कर सकते हैं, वहाँ भी करवा सकते हैं, आर्काइव में भी रख सकते हैं। प्लस आप हाँ पारस बराह रास्त जी जी हाँ, नहीं, ये बराह इनफैक्ट रास्त हमारा लेकिन- मुश्तरका स्ट्रगल था, क्योंकि जब हम पीर हुसामुद्दीन के खतूत ढूंढ रहे थे जो उन्होंने मौलवी अब्दुल्ला को नहीं, मैं लिखे ये हैं। कह रही हूँ कि आगे आप कह रही हैं कि आप पर्सनल इस पे कर रही हैं, तो अभी वो लोग आने वाले हैं हिल म्यूजियम वाले, तो आबिद साहब से आप राब्ता करके आप लोग भी उनसे कोई MOU साइन कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम तलाश करते फिरते हैं कि कहाँ मखतूते हैं कि वो महफूज करें। उनका ये एम है कि दुनिया में कहीं भी अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो जंग और वबा से वो नीस्त हो जाए, उनको महफूज कर लिया जाए। ये मेरा एक मशवरा था। क्या बहुत शुक्रिया जी। महताब एक अब बात मैं भी कह देती हूँ। चलिए, तो मदद अली सिंधी साहब काफ़ी शिकायत कर रहे थे कि तवज्जो नहीं दी गई है, और आज बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात हमारे राइटर्स एंड रीडर्स कैफे की तरफ से आपको मुबारक हो, और मैं कहूँगी कि आप सबका शुक्रिया भी कि एक इतने बड़ी शख्सियत के बारे में आप लोग बात करने के लिए यहाँ पर आए। बस इतना ही मैं कहना चाह रही थी अपने कैफे की जानिब से। जी, बात ख़त्म ही करने वाली है, लेकिन 2-3 चीज़ें इस प्लेटफॉर्म से जाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो भी इस तरह के इदारे बनाए गए हैं जिनका काम ही तहकीक है, जिनका काम ही किताबें शाया कराना है, सिंध अदबी बोर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी है, और अपनी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सिंध की, उनमें भी ये इस तरह के शोबे यकीनन होंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि उनका मयार जो है वो नहीं रहा यूनिवर्सिटीज़ का, जो एक होना चाहिए। इसमें मैं नाम लिए बगैर उन साहब का जिक्र करना चाहती हूँ जिन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या आगे के लिए जो भी बंदा चाहिए वो जब तक PhD ना हो उनको आप न रखें। अब उसके लिए अगर एक टाइम फ्रेम रखा जाता कि आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years जो भी आप नए लोग रखो तो वो PhD होने चाहिए। लेकिन जब आप इमीडिएटली कहते हैं कि जी PhD होना चाहिए, तो हमने ये देखा कि हर यूनिवर्सिटी में 6-6 महीने के बाद एक PhD निकल रहा है। तो जब 6 महीने के बाद एक PhD निकल रहा है तो मयार क्या होगा डॉक्टर साहब? तो ये इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं उसने हमारी पूरी जो ऊपर तहकीक की दुनिया है उसको लपेट के रख दिया है। We have to be very, very realistic about our own education system, right from primary to the university level. प्राइमरी में उस्ताद कौन जाता है, किस तरह से उसकी सिलेक्शन होती है, इलेक्शन तो मैं नहीं कहूँगी, सिलेक्शन कैसे होती है, क्या वो स्कूल में जाके बच्चे को पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, लेकिन दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया चलती चली जाती है। आज आपने जिस शख्सियत की ये बातें सुनी हैं ये तो कुछ भी नहीं है। उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी जो गुजारी होगी किस किस तरह से, कि जब देखें कि मकली पे है, कहीं किसी इदारे में है, कहीं इस इदारे को कोई तजवीज़ें दे रहे हैं, और जो इस तरह के ख़जाना उन्होंने गिफ्ट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी को, वहाँ स्कॉलर्स जाते होंगे, देखते होंगे। तो मुझे नहीं पता कि हमारे इस नौजवान नस्ल में ये चीज़ हमने मुंतकिल की है कि नहीं की है कि अपने आप को पहचानो। आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने माजी को नहीं कुरेदेंगे, माजी की गलतियों को नहीं देखेंगे और उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि आपका नाम कहीं दुनिया में लिया जाएगा।
बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान उस हालत पे है, जिस तरह कहा जा रहा है कि टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, पेंशनर्स को उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अगर तहखाने में किताबें हैं तो महफूज नहीं रख सकते क्योंकि जी पानी आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं? तो अगर इसमें पीर साहब के ख़ानदान की एक बच्ची ने निकल के इतना बड़ा ये बेड़ा उठाया, इसका काम तो नहीं है ना, ये काम तो इदारों का है। तो कहाँ हैं इदारे? क्यों नहीं ओन करते, क्यों नहीं अपनाते? इतनी बड़ी ट्रेनिंग लेकर आइए और कुछ नहीं करो, अपने लोगों को ट्रेन तो करवाओ कि चीज़ों को किस तरह से, पेपर को महफूज कैसे करें। जो हाथ की लिखी हुई तहरीरें हैं वो फेड आउट हो रही हैं, उस ज़माने में जो लिखी गई तहरीरें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो उसका मतलब यह है कि आपकी तारीख आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो ज़िंदा रहना है और अपने आप को ज़िंदा रखना है कौमों की तारीख में, और आज के बाद आगे के लिए तो हमें जागना होगा और इदारों को झंझोड़ना होगा। अगर कल्चर डिपार्टमेंट है तो कल्चर डिपार्टमेंट से क्यों नहीं पूछना चाहिए, अब आपने ये जो हिस्सा अगर इसमें ना डाला होता, पीर अली मोहम्मद शाह राशदी के खतूत, और वो कैसे महफूज रखे? क्योंकि वो पीर हिसामुद्दीन राशदी के घर में आए। पीर अली मोहम्मद शाह राशदी ने अपने भाई को खत लिखा और उस घर में रखा जिसको महफूज करने वाले लोग मौजूद थे। अदी शमीम जो थी इनकी वालदा, उसने कमाल किया है। उस औरत ने एक एक पर्चा, एक एक किताब, एक एक डॉक्यूमेंट पीर हिसामुद्दीन राशदी का उसने संभाल के रखा। तो मैंने अपनी प्रीफेस में जब उसका जिक्र किया तो मुझसे कहती थी, अदी ता मुझे हेतरी वडी गाल कहिया। मुझे अदी मैंने इसलिए किया है कि अगर तुम ये ना करती तो हमें ये किताबें कहाँ से मिलती, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलते। तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो काम दिखा रहे हैं, लेकिन आपके जो ऑफिशियल और ये इदारे हैं वो सो रहे हैं। हमें उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि हमें किसको खुश करना है, किस वक्त क्या करना है। ये मुसविदा पढ़ा रहा। ये खतूत जो हैं वो आप पढ़ के देखें, कमाल के खत हैं जिसमें ज़ाती ज़िंदगी कम लेकिन पॉलिटिकल और सोशल जो किस्से बयान किए गए। और मैं तो हैरान रह गई जब पीर हिसामुद्दीन राशदी को भाई कहे कि भाई तुमने जो मुझसे ये किताबें मंगवाई हैं, फ़िलहाल मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन जब आएंगे तो मैं तुम्हें किताबें भेजूंगा। हर वक्त जिक्र ये होता है कि मुझे फलां किताब चाहिए, मुझे ये किताब चाहिए, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, जब आओगे तो तुम्हें दूंगा। कौन इतना बेगर्ज और लागर्ज होके काम करता है? ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें इन पर जो अब जो आदमी जो भी रिसर्च करेगा वो दिल लगा के जब रिसर्च करेगा तभी काम हो सकेगा, जान सकेंगे हम कि पीर हिसामुद्दीन राशदी क्या थे। इन दोनों भाइयों का एक फ़र्क जो मुझे नज़र में आया और जो मुझे समझ में आया कि पीर हिसामुद्दीन राशदी व टोटली ए स्कॉलर। वो एक खत में अभी इसमें भी लिखा हुआ है कि भाई वो फलां चीज़ हो गई, खोड़ो साहब ने ये बोला है और फलां ने ये बोला है, फलां ने ये बोला है, लेकिन हमारा काम यह है कि हम इस सियासत के गंद से दूर रहें। ये पीर हिसामुद्दीन राशदी कह रहा है, लेकिन पीर अली मोहम्मद शाह राशदी जैसा इंटेलिजेंट और सियासत को समझने वाला बंदा वो आपको इस दौर में तो नहीं मिलेगा। वो किस तरह से उसने अपनी इंटेलेक्ट को कैसे उन्होंने जाहिर किया कि अगर आप रोजाना जंग के कॉलम्स देखें जो पीर अली मोहम्मद शाह राशदी लिखते थे उर्दू में, तो आज से यानी उर्दू में लिखने वाला सिंधी ऐसी अगर आज उर्दू लिखे तो आप उर्दू वाले तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आप मानेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने कोई तफरीक नहीं रखी कि ये सिंधी है, और जितनी उनकी खूबसूरत सिंधी उतनी ही हसीन उर्दू और बा मुहावरा उर्दू। आज कोई उसकी तरह लिख के दिखा दे तो हम उनको सलाम करेंगे। तो अब हमें इन तमाम चीज़ों से ऊपर होकर अपने इस खित्ते को जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं और सूबे सिंध जिसकी अपनी एक इतनी बड़ी तारीख है उसको आप समझने की कोशिश करें। इस जगह पर पता नहीं कहाँ से लोग आए, फातेह भी आए, जालिम भी आए,
ہمیں دفن کرنے کے لیے بھی لوگ آئے، لیکن یہ زمین اتنی عجیب و غریب ہے کہ نہ اپنی تاریخ کو مرنے دے گی، نہ لوگوں کو مرنے دے گی، نہ زبان کو مرنے دے گی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا مہتاب، ڈاکٹر جعفر صاحب، مدد علی سندھی، پارس، محمود شاہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تنویر انجم کا بہت شکریہ، آرٹس کونسل کا بھی بہت شکریہ، آرٹس کونسل کے حوالے سے احمد شاہ کا بہت شکریہ کہ ہمیں یہ سارا ماحول میسر ہوتا ہے جس میں ہم اس طرح کے خوبصورت پروگرامز کرتے ہیں. فاطمہ کا شکریہ جو لائبریری میں ہمیں جگہ دے دیتی ہیں. یہ بہت ایک سنجیدہ، بہت ہی خوبصورت میں سمجھتی ہوں آج کی نشست ہوئی ہے، اور ہمیں اپنی تاریخ کو کھوجنے کے لیے یقیناً ان شخصیات پر بھی گفتگو کرنی پڑے گی آج کی نسل کے سامنے، اور بڑے فخر سے. اور جیسے مہتاب نے ابھی کہا کہ آپ اگر اپنی شناخت چاہتے ہیں، آپ سے مراد یہ ہے کہ ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں اگر اس زمین کی شناخت ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں نہیں سمجھ پاتی، تو پھر زمین کی لذت جو ہے اپنی، اس سے ہم محروم رہیں گے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پیر حسام الدین راشدی صاحب کو سمجھنے کے لیے یہ کتابیں موجود ہیں، سندھی ادبی بورڈ سے ملتی ہیں حیدرآباد میں، میرے خیال میں کراچی میں بھی ملیں گی. مکری نامہ ضرور پڑھیے، ضرور آپ پر ایک نئی دنیا کھل جائے گی جب آپ مکری نامہ پڑھیں گے اور پھر مکری جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے سندھ کو آج دیکھا ہے. تاریخ مظہر شاہ جہانی ضرور پڑھیے. پیر صاحب کے فارسی پر جو ان کو فارسی شاعری پر ان کا کام ہے، وہ ہمارے نوجوان شاعروں کو ضرور پڑھنا چاہیے. بہت سا کام اویلیبل ہے، اگر کچھ اویلیبل نہیں ہے تو بہت سا اویلیبل بھی ہے. بہت بہت آپ سب کا شکریہ، اور ہم انشاءاللہ پھر کسی ایسی سنجیدہ اور خوبصورت نشست کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے اگلے ہفتے. بہت شکریہ آپ سب کا.